Saak by Mariam Aziz. Novel genre Bunny based, Vadera system, age difference based, child abuse, unwanted relation, police officer, Haveli based, twin brothers and twin sisters and their comedy, fun, girls and drug smuggling, mysterious novel. इसमें एक रेप केस भी है. ऑल द मैंने ये नॉवल अभी कंप्लीट नहीं पढ़ा, बट मैंने जितना भी पढ़ा मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा. सो दैट्स द रीज़न व्हाई आई डिसाइडेड टू चूज़ दिस नॉवल फॉर ऑल ऑफ यू. उम्मीद है कि आपको भी ये नॉवल पसंद आएगा. सो मेरी फेवरेट कलेक्शन आप कह सकते हो उसमें से है, क्योंकि मैंने खुद से चूज़ किया है. सो लेट्स स्टार्ट इट. Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 1 of the novel Saak by Mariam Aziz. So let's start it. साक लफ्ज़ वनी के लिए इस्तेमाल होता है. इसकी लफ्ज़ी मानी खातिर के हैं. ये कहानी है फरसूदा रस्म वनी की भेंट चढ़ी एक 15 साला लड़की की. ये कहानी है अनजान रास्तों की मसाफत की और एक ऐसे अनचाहे रिश्ते की जिसकी मंजिल लापता थी. हिरनी जैसी आंखों में खौफ ही खौफ था. बदन पर कपकपी तारी थी तो दिल डूबता जा रहा था. फूफी कह रही थी कि किसी भी वक्त साईं के आदमी मौत का फरिश्ता बने आ सकते हैं. फूफी की जिस बात ने उसे सबसे ज़्यादा खौफजदा किया वो यही थी कि वो उसे उनसे छीन कर ले जाएंगे और फिर कभी यहाँ नहीं आने देंगे. उसका घर, उसकी गुड़ियाँ, उसके कपड़े, उसकी सहेलियाँ, उसके अब्बा और उसका लाला. अभी तो उसे गुड्डी और गुड्डा की शादी भी करवानी थी. लेकिन अब फूफी ये क्या कह रही थी? वो फूफी का हाथ मजबूती से थाम कर बैठ गई. फूफी मुझे छुपा दे, मुझे अपने दुपट्टे में छुपा ले. मैं नहीं जाऊँगी फूफी. हवेली वाले बहुत जालिम हैं. मासूमियत और खौफ के मिले जुले इम्तिजाज से बोलती वो रोमाना में सिमटती जा रही थी. रोमाना भी उसे खुद से लिपटाए हुए थी, जैसे उसे कहीं जाने नहीं देगी. वो उसकी पनाहों में ममता का एहसास महसूस करने लगी. फूफी बेवा होने के बाद यहीं चली आई थी. अभी 3 साल ही तो गुजरे थे उसकी माँ को मरे. फूफी ने वो कमी कुछ ना कुछ हद तक पूरी करती थी और बाकी कमी कमर ने पूरी करती थी. रोना बंद कर ज़ैनी, मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी. तू जानती है तेरे रोने से मुझे दर्द होता है. तू क्यों रो रही है? वो 16 साल का एक धान पान सा लड़का था. हल्की हल्की मूछें उसकी जवानी की चुगली खा रही थी. वो उसके बराबर बैठा और उसका रुख अपनी जानिब मोड़े उसके आंसू पूछे. रोमाना ने उसे आंखें दिखाई, फिर सख्ती से बोली, कमर अंदर जा. कमर उनका एक ही बेटा था जो मरहूम शौहर की निशानी था, जिसके गुजरने के बाद वो भाई के दर पर आ बैठी थी. अब ये एक बेटा भी साईं के बंदों के हाथ चढ़ जाता तो उनकी उम्र भर की कमाई लुट जाती. फूफी, मैं सिमी के घर चुप जाती हूँ. अपनी एक दोस्त का जिक्र किए वो चारपाई से उठी तो एकदम ही कमर ने उसका हाथ थाम लिया. उसने मुड़कर कमर की जानिब देखा जो उसे नज़रअंदाज किए यूं ही उसका हाथ थामे रोमाना के सामने आ खड़ा हुआ. अम्मी, तू उन लोगों के आने से पहले ही मस्जिद ले जाकर हमारा निकाह करवा दे. मैं अपनी ज़ैनी को लेकर यहाँ से दूर चला जाऊँगा. वो मजबूत लहजे में बोला. ज़ैनी ने घबरा कर हाथ उसके हाथ से निकाला. तू पागल हो गया है कमर? साईं तुझे मार देगा. साईं के बंदे तुम दोनों को ढूंढ कर मार देंगे. रोमाना के लहजे में हजारों खौफ और अंदेशे छुपे हुए थे. अम्मी, मैं. कमर की बात दबा दी गई. बस कर कमर, चुप रह. तू मेरी उम्र भर की कमाई है, मैं तुझे साईं के हाथ नहीं चढ़ने दूंगी. रोमाना सख्त लहजे में बोली, वरना बढ़ना तलवार बना उनके सरों पर लटक रहा था. किसी भी लम्हे वो तलवार उन पर आ गिरनी थी. और ये अम्मी, ये क्यों उस रस्म की भेंट चढ़े, क्यों? रोमाना ने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर थप्पड़ दे मारा. एक बार की बात समझ नहीं आती तुझे? 4 जमातें पढ़कर मुझे पढ़ाने चला है. वो तनफ्फुर से बुड़बुड़ाई. तभी लकड़ी का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा. दस्तक जारी थी और वो सुन हुए खड़े थे.
दरवाजे के पार उसकी किस्मत खड़ी थी। क्या यही था उसका नसीब? उसकी सहेलियां कमर का नाम लिए उसे छेड़ती थीं। वो उन्हें डपट देती थी, मगर इतना जानती थी कि उसका नसीब कमर ही है। मगर ये अब क्या हो गया था? बाज़ औक़ात हम इंसान जो सोचते हैं और जो हकीकत होती है, उसमें ज़मीनों आसमान का फ़र्क होता है। और जब हकीकत का अंदाज़ा होता है तो कदमों तले न ज़मीन रहती है, न सर पर आसमान। इंसान ज़मीन और आसमान के दरमियान खला में मौलिक होकर रह जाता है। जवानी तो उस पर ऐसी चढ़ी थी कि खुद जवानी भी शर्मा गई। ये कैसे बढ़ जाए? नाजुक सरापा, उम्र के हिसाब से कद, गोल मटोल सा चेहरा, सुर्खों सफ़ेद गाल जो रुई के मानंद लगते, तुतवा नाक में चमकता लौंग, बारीक कुदरत के तराशे होंठ, जाज़िबे नज़र आंखें जो नीले और हरे रंग का इम्तिजाज थी। ऐसे लगती गोया कांच हों। और सबसे मुनफरिद चीज़ उसकी बेपनाह मासूमियत थी। कमर अक्सर कहता था कि मैं खुशनसीब हूँ कि मेरी दुल्हन इतनी प्यारी होगी, सारे जलेंगे मुझसे। और जब फूफी सुन लेती तो डांट कर रख देती थी। मुंडेर पर सुबह की दूधिया रोशनी फैलने लगी थी। कुछ कबूतर भी वहां बैठे थे। न जाने ये कबूतर कहाँ से आते थे, मगर हर रोज इकट्ठे होकर बैठ जाते थे। ये कबूतर ज़ैनी के दोस्त थे और हमेशा यहीं मौजूद रहते थे। लकड़ी के दरवाजे के आगे कच्चा सहन था। एक जानिब 2-4 बकरे और एक भैंस बंधी हुई थी। पास ही छत डाले एक अटारी बनाई गई थी जहां चूल्हा पड़ा था। ये जगह रसोई के तौर पर इस्तेमाल होती थी। बरसात के दिनों में इस जगह का बड़ा फायदा रहता था। चारपाइयां यहीं खड़ी कर दी जाती थीं। वस्त में बरगद का दरख्त लगा हुआ था जिसकी शाखें फैलकर पूरे सहन का अहाता किए हुए थी। एक जानिब रो में 3 कमरे बने हुए थे और कोने में गुसलखाना था। अटारी से मुसलसल धुआं निकल रहा था। ऐसा लगता था अंदर चूल्हा कुछ देर कबल ही चलाया गया है। अंदर जाएं तो रोमाना मसरूफ से अंदाज में कूंडी डंडे से मिर्चें कूट रही थी। पास बैठी ज़ैनी लजाजत से उन्हें देख रही थी। एक दफा फिर वो मिन्नत अमेज लहजे में बोल उठी, फूफी जाने देना, शाम तक लौट आऊंगी, वादा करती हूँ। सिमी कह रही थी बस लाली ब्रैकेट सिमी की बकरी और सोनू ब्रैकेट उसका बकरा को घुमाने ले जाना है, चारा तोड़ना है और वापस आ जाना है। उसने तयशुदा लाया अमल रुमाना के सामने दोहराया। कुंडी में डंडा खड़क रहा था। गोश्त भूना जा रहा था जिसकी इश्तिहा अंगेज खुशबू पूरे सहन में फैली हुई थी। हफ्ते में एक दिन गोश्त पकता तो वारे न्यारे हो जाते थे। तो बहुत तंग करती है ज़ैनी मुझे। रोमाना ने बेबसी से सर हिलाया तो ज़ैनी का चेहरा खिल उठा। वो रोमाना के गाल चूमती उठी और छलांगे मारती बकरों के पास चली आई। झुककर वो सोनू की रस्सी खोलने लगी। साथ ही साथ खुशी से कुछ बुड़बुड़ा भी रही थी। मुंडेर पर बैठे कबूतर कभी गर्दन दाएं जानिब घुमाते तो कभी बाएं जानिब। समात का मौसम दिल फरेब कुछ मजीद दिल फरेब हो चुका था। घनी घटाएं आसमान का अहाता कर चुकी थी। यहाँ का मौसम बहुत बेएतबार था। कभी किसी भी लम्हे बारिश होने लगती तो अगले ही लम्हे मौसम साफ हो जाता। उनके गांव की हदूद के आखिर में पहाड़ों पर हमवार सा रास्ता बनाया गया था जो हवेली के रास्ते में ही था। इस रास्ते से बाएं जानिब मुड़कर हवेली थी तो दाएं जानिब सरसब्ज़ो शादाब खुला मैदान, जिधर ताहत देने का बस सब्जा ही सब्जा और मुख्तलिफ फलों के दरख्त थे। वहीं पहाड़ों के दरमियान खूबसूरत और छोटी सी नदी थी जो गांव से भी होके गुजरती थी। रोमाना होती तो कभी उन्हें यहाँ न आने देती। यहाँ गांव की लड़कियों का दाखिला ममनू था, मगर उन्हें यहाँ के माल्टे यहाँ खींच लाए थे। बस करते ज़ैनी, और कितने माल्टे तोड़ेगी। देख अभी तो लाली और सोनू चढ़ने में मसरूफ हैं, सो खामोशी है। अगर ये मैं करने लगे ना तो यहाँ कोई ना कोई आ जाएगा। दरख्त के नीचे खड़ी हम उम्र आम सूरत सी लड़की बार बार सर घुमाकर इधर उधर देखती परेशानी से बोल रही थी, जबकि ज़ैनी का ही दुपट्टा फैला रखा था जिसमें लातादाद माल्टे मौजूद थे। माल्टे भी वो जो ऊपर दरख्त पर चढ़ी ज़ैनी तोड़ तोड़ कर फेंकती जा रही थी। चुप कर जा सिमी, एक और तोड़ लूं बस।
وہ پاؤں دوسری شاخ پر رکھے تنا مضبوطی سے تھامے مزید اوپر چلی گئی۔ پچھلے 15 منٹ سے یہی سن رہی ہوں میں۔ سمی پریشان معلوم ہو رہی تھی۔ وہ پہلی بار یہاں آئی تھی، ایسے میں پریشان ہونا تو بنتا تھا۔ سمی نے ایک بار پھر اطراف کا جائزہ لیا، پھر ذرا آگے ہو کر اوپر کی جانب جھانکا۔ زینی ایک ساتھ 3-4 مالٹے توڑے ہوئے تھی۔ وہ دوبارہ کچھ کہنے کو لب کھولنے ہی والی تھی کہ کسی آواز نے اس کی بات کا گلا گھونٹ دیا۔ حویلی پوری شان و شوکت سے کھڑی تھی۔ یہ خان حویلی علاقے کی شان تھی جو کئی ایکڑ پر پھیلی ہوئی تھی۔ حویلی کے گرد اونچی اونچی فصلیں قائم تھیں۔ دائیں اور بائیں جانب 2 لوہے کے مضبوط گیٹ لگے ہوئے تھے۔ دونوں گیٹ کے سامنے گیٹ کیپر کھڑے تھے۔ اندر داخل ہونے پر دونوں جانب پتھریلی روش موجود تھی جو کہ حویلی کے مرکزی بڑے لوہے کے دروازے تک جاتی تھی۔ دائیں اور بائیں دونوں جانب پارکنگ کی جگہ بنائی گئی تھی جہاں مختلف قسم کی گاڑیاں لینڈ کروزرز کھڑی تھیں۔ تحت دینے کا کھلا کشادہ اور سرسبز لان تھا۔ اطراف میں کئی کیاریاں بنائی گئی تھیں جن میں مختلف قسم کے پودے اور درخت لگائے گئے تھے۔ کچھ درخت اتنے بڑے اور تنومند ہو چکے تھے کہ وہ حویلی کی اونچی فصل تک جا پہنچے تھے۔ لان میں دونوں جانب کرسیاں اور میزیں لگائے گئے تھے جن پر اکثر شام گئے حویلی کے مرد بیٹھ جاتے تھے۔ شام اور صبح کے وقت موسم بہت دل فریب اور سہانا ہوتا تھا۔ لکڑی کے بڑے اور پائیدار دروازے پر مختلف نقش و نگار بنائے گئے تھے جنہیں دیکھ کر ایک پل کو انسان انہی میں کھو سا جائے۔ یہ جو ارد گرد کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں وہ میں فٹافٹ گزار رہی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مجھے انٹرسٹنگ نہیں لگتا اتنا کچھ پڑھنا۔ ان شارٹ اس نے بڑا کچھ بتا دیا کہ حویلی جو ہے نا بڑی اچھی تھی، ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ سردار عطا اللہ خان قبیلے کے بڑے سردار تھے۔ ان کی شادی ان کی خالہ زاد فیروزہ خانم سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 ہی بیٹے تھے، بڑا بیٹا سلمان خان اور چھوٹا بیٹا زمان خان۔ سلیمان ہے، ٹھیک ہے۔ جرگے کا فیصلہ عدل و انصاف اور علاقے کے قانون کے مطابق کرتے تھے۔ اب انہوں نے جرگے کے فیصلے سنبھالنے کا اختیار اپنے بڑے بیٹے سردار سلیمان خان کو دے دیا تھا، جبکہ زمینوں کا حساب کتاب چھوٹے بیٹے سردار زمان خان کو سونپ دیا تھا۔ سلیمان خان کی شادی صبور خانم سے ہوئی تھی جو ان کی پھوپھی ذات تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا بہرام خان اور چھوٹا بیٹا سفیر خان۔ ایس ایس پی بہرام خان زیادہ تر لاہور ہوتا تھا۔ نوکری کے بعد سے حویلی آنا اور عید کے چاند کا نظر آنا ایک ہی بات ہو چکی تھی۔ سفیر شروع سے پڑھائی سے چلتا تھا، یونیورسٹی بھی درمیان میں ہی چھوڑے واپس سوات آ گیا۔ بہرام نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر نتیجہ وہی ڈھاک کی 3 بات۔ اس فیصلے سے سب سے زیادہ خوشی عطا اللہ خان کو ہی ہوئی تھی۔ ان کے نزدیک پڑھائی سے زیادہ اہم خاندانی جاہ و جلال اور زمین جائیداد تھی۔ اب بہرام تو ان کی مخالفت مول لیے نوکری کر ہی رہا تھا مگر سفیر کے فیصلے نے ان کا سیروں خون بڑھا دیا تھا۔ زمان خان کی شادی سلا خانم سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑی بیٹی کشف خان تھی جو پرائیویٹ BA کر رہی تھی۔ اس سے چھوٹے سائم اور زین جڑواں تھے۔ وہ دونوں BS کے اسٹوڈنٹس تھے۔ دونوں ہی حویلی بھر کی ناک میں دم کیے رکھتے تھے۔ مصیبت کا نام بعد میں لیا جاتا تھا اور سائم اور زین کا نام پہلے۔ سفیر کڑکڑاتے سفید کرتا شلوار میں اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ کف لنک باندھتے وہ سیڑھیاں اترتا نیچے لاؤنج میں آ پہنچا۔ داخلی دروازے کے پاس ہی مرتضی ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ سر اٹھائے اس کی گہری جانچتی آنکھیں اسی کی جانب متوجہ تھیں۔ ہلکی ہلکی شیب اور پٹھانوں سی رنگت، وہ اگر عام آدمی نہ ہوتا تو سردار ضرور کہلاتا۔ نظریں ابھی بھی اسی کی جانب متوجہ تھیں۔ انہیں جھکانا شاید اس نے سیکھا ہی نہ تھا۔ وہ بھورے رنگ کے سوٹ پر کریم شال لپیٹے ہوئے تھا۔ اس کا چال چلن اور اٹھنے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ کہیں سے ملازم معلوم نہیں ہوتا تھا۔ حال ہی میں اس کی ملاقات سفیر سے ہوئی تھی۔ وہ گاؤں کا عام سا مرد تھا، اس کے پاس کوئی نوکری نہ تھی۔ سفیر نے اسے اپنا خاص ملازم رکھ لیا تھا۔ اس دن سے وہ ہر جگہ پر سفیر کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ سفیر کے کردار سے بخوبی واقف ہو چکا تھا۔ سفیر کس قسم کا مرد تھا یہ بات محض وہی جانتا تھا جو سفیر کے کردار کی حقیقت کو پا لیتا تھا۔ اس کا منہ بند کروانے کو سفیر کسی بھی حد تک چلا جاتا تھا، پھر چاہے اسے مقابل کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑتی۔ عطا اللہ خان کے بے جا پیار اور لاڈ نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔
اسے زر، زن اور زمین کی ایسی لت پڑ چکی تھی کہ وہ چاہ کر بھی خود کو سدھار نہیں سکتا تھا۔ اس کے بگاڑ میں کچھ حصے دار بخش بھی تھا، جسے سفیر کا جوٹا چاٹنے کی عادت ہو چکی تھی۔ سفیر نے نظریں لاؤنج میں دوڑائیں، پھر مسکراتے ہوئے اس کی جانب چلا آیا۔ کیسے ہو؟ چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولا تو مرتضیٰ پل بھر کو مسکرایا۔ ٹھیک سرکار۔ اس نے سر کو خم دیا، پھر مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ مرتضیٰ نے سرد نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ سرکار ایک اچھا آدمی تھا اگر اس کا اندر بھی باہر جیسا ہوتا، مگر انسان بھی آرٹس کی اس کتاب کی طرح ہے جس کا ایک صفحہ بھرا اور ایک کورا ہوتا ہے۔ بھرا صفحہ تو بھرا ہوا ہے اور اسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، لیکن کورے صفحے پر کیا لکھنا ہے اور کیا بنانا ہے، اس کا تعین انسان خود کرتا ہے۔ گیٹ کے باہر سفیر کی گاڑی تیار کھڑی تھی۔ آج اسے شکار پر جانا تھا۔ وہ گاڑی کے قریب پہنچ کر رکا۔ تیز ہوا سے سب بال ماتھے پر بکھرنے لگے تھے۔ اس نے بیزاری سے ذرا سر نیچے کیے، گاڑی کے سائڈ مرر میں دیکھتے ہوئے انگلیاں بالوں میں چلاتے ہوئے بال سلجھائے۔ ایک نظر خود کو دیکھ کر مسکرایا۔ بلا شبہ وہ خوبصورت مردوں میں سے ایک تھا۔ چوڑے کندھوں پر شال ڈال رکھی تھی، منتشر بال کسی کا بھی دل دھڑکانے کو کافی تھے، مغرور آنکھیں اور تیکھے نقوش، سلیقے سے تاؤ دی گئی مونچھیں، اور اس کی سفید رنگت ایسی تھی کہ وہ صحیح معنوں میں خوبرو مرد کی تعریف پر پورا اترتا تھا۔ مرتضیٰ، میری بندوق؟ سر اٹھا کر اس نے کچھ فاصلے پر کھڑے مرتضیٰ سے پوچھا۔ سرکار، سب سے پہلے وہی گاڑی میں رکھوا دی تھی، وہ مبہم سا مسکراتے ہوئے بولا تو سفیر نے سر ہلایا، پھر گاڑی میں سوار ہوا جس کا دروازہ بخش پہلے ہی کھولے ہوئے تھا۔ بخش دوسری جانب سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے ہی والا تھا جب سفیر بول اٹھا، مرتضیٰ، آج گاڑی تم چلاؤ گے؟ جو حکم سرکار۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ بخش کی جانب اچھالتا گاڑی تک آیا، پھر ایک ہاتھ سے بخش کو ایک جانب کرتا فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھا۔ زیادہ تر گاڑی بخش چلاتا تھا، مگر جس روز سفیر کا دل فاسٹ ڈرائیونگ کا ہوتا وہ مرتضیٰ کو ہی گاڑی چلانے کا بولتا تھا، کیونکہ مصطفیٰ فاسٹ ڈرائیونگ کرتا تھا اور اس انداز سے کرتا تھا کہ کسی قسم کا نقصان نہ ہو پاتا۔ بخش اپنی کالن سنبھالتا پیچھے والی گاڑی میں جا بیٹھا۔ نہ جانے اب مرتضیٰ سے سرکار کیا کیا باتیں کرتے، اس کا دل جل رہا تھا۔ گاڑی فراٹے مارتی حویلی کی حدود سے باہر نکل آئی تھی۔ سفیر مطمئن انداز میں ٹیک لگائے پرسکون بیٹھا تھا۔ مرتضیٰ گاہے بگاہے اسے دیکھ لیتا تھا۔ سرکار، کس طرف لے چلوں؟ اس نے نظریں گاڑی سے باہر جمائیں۔ پاس کے میدان میں لے چلو، شکار ملا تو کر لیں گے، ورنہ ندی کے پاس بیٹھ کر ہی کام چلا لیں گے۔ وہ آخر میں ہلکا سا ہنسا۔ مرتضیٰ نے سر اسبات میں ہلایا۔ جی ٹھیک سرکار، کہتے ہی اس نے گاڑی میدان کے راستے پر ڈال دی۔ میدان پہنچنے پر جب سفیر نے بندوق طلب کی تو علم ہوا کہ وہ بندوق گاڑی میں نہ تھی۔ مرتضیٰ کی بہت ڈھونڈنے پر بھی کچھ برآمدہ ہو سکا۔ سفیر سخت نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ مرتضیٰ ایک دم چونکا اور سر اٹھا کر فاصلے پر کھڑے بخش کی جانب دیکھا، جس نے مرتضیٰ کے دیکھنے پر کندھے اچکا دیے۔ تو مرتضیٰ کا شک درست تھا، یہ اسی کا کام تھا۔ مرتضیٰ نے دانت پیسے۔ سرکار، میرے خیال سے بندوق حویلی ہی رہ گئی ہے، وہ سر جھکائے بولا۔ سفیر نے اسے زبردست گھوری سے نوازا۔ تم کہہ رہے تھے کہ رکھ لی ہے؟ سرکار، میں بتانا بھول گیا تھا کہ آخری وقت پر بخش نے بندوق صاف کرنے کے لیے گاڑی سے بندوق نکالی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ خود گاڑی میں رکھ دے گا، مجھے علم نہ تھا۔ بات مکمل کیے اس نے فاصلے پر کھڑے بخش کی جانب زہریلی مسکراہٹ اچھالی، وہی مسکراہٹ جو بخش کو پور سلگا گئی۔ سفیر نے بخش کی جانب دیکھا۔ تم سے اس نااہلی اور لاپرواہی کی امید نہ تھی سرکار۔ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا جب اس کی سنے بغیر وہ مرتضیٰ کی جانب مڑا۔ بخش ہاتھ مل کر رہ گیا۔ تم جاؤ اور جلد از جلد بندوق لے آؤ، جب تک میں ندی کنارے جا رہا ہوں۔ وہ حکم سنائے مڑ گیا۔ مرتضیٰ تیکھی نظریں بخش پر ڈالے، مسکراہٹ چہرے پر سجائے کچھ گنگناتا ہوا گاڑی کی جانب چلا گیا۔
पल भर में गाड़ी फर्राटे मारती सड़क पर धूल उड़ाती जा रही थी। वो चहलकदमी करता नदी किनारे आया, मगर फिर उस समेत बख्श और बाकी गार्ड्स भी चौंके थे। उस वीराने में जहाँ किसी को आने की इजाज़त ना थी, वहाँ गांव की लड़की अपनी बकरियों समेत आई हुई थी। उन्होंने अभी तक महज सिमी को देखा था। दरख्त पर चढ़ी ज़ैनी उन्हें नजर नहीं आई थी। दूसरी जानिब सिमी को जैसे ही कदमों की चाप सुनाई दी, वो घबरा कर पलटी, मगर पलटने पर छोटे सरकार के हमरा दीगर गार्ड्स देखकर उसके छक्के छूट गए। घबराहट ऐसी तारी हुई कि हाथ में मौजूद दुपट्टे का पल्लू भी छोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि माल्टे जमीन पर बिखर गए, कुछ लुढ़कते हुए दूर जा पहुंचे। सिमी का रंग पीला पड़ चुका था, मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। सफीर ने सर झटका, फिर बोलने ही वाला था जब एक और आवाज पर वो चौंक गया। सिमी, ओ सिमी, पागल हो गई है। उफ अल्लाह जी, सारे माल्टे गिरा दिए। अभी तो खाने भी थे। सिमी इधर कर, मुंह क्या हुआ है? इधर देख और ये पकड़। ज़ैनी अपनी ही रो में बोलती जा रही थी, मगर सिमी तो अपनी जगह पर चिपक चुकी थी। आने दे मुझे नीचे, अभी तेरा मुंह तोड़ती हूँ। वो माल्टे एक एक किए नीचे फेंक चुकी थी। जानती थी पिचक गए होंगे और अब उसका हिसाब उसे नीचे जाकर बखूबी लेना था। सफीर की नजरें दरख्त पर जम गईं, जहां कोई लड़की बड़ी महारत से तना थामे नीचे उतर रही थी। उसे सामने से देखे बगैर ही सफीर जान गया था कि वो हद दर्जे खूबसूरत है। नाजुक कमर पर लहराती लंबी चोटी इस बात की गवाह थी। सफीर की नज़रों में इश्तियाक जाग उठा। रुख मोड़े उसने खामोशी से गार्ड्स को देखा, फिर हाथ झल्लाकर जाने का इशारा किया। वो सब उन्हीं कदमों पर पलट गए। बख्श पहले तो ना जाने के इरादे से खड़ा रहा, मगर सफीर की घुरी पर दिल महसूस कर चला गया। दूसरी जानिब सिमी ने जमीन पर पड़ा ज़ैनी का दुपट्टा बेबसी से देखा। ज़ैनी की बुड़बुड़ाहट जारी थी। तू आज वाजिबुल कत्ल है। वो जमीन पर छलांग मारे हाथ झाड़ती मुड़ी, मगर सुन रह गई। बात मुंह में ही दम तोड़ गई। उस पर लर्जा तारी हो गया। दूसरी जानिब सफीर खान बेबस हो गया। इतना कामिल हुस्न जो एक ही वार में मुकाबिल की जान ले ले। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी हसीन होगी। वो बच्ची थी, इस बात की भी सफीर को परवाह न थी। उसे अब खेलने को ये खिलौना चाहिए था, वो खिलौना जो उसका मनपसंद खिलौना साबित होने वाला था। सरकार, आप? सफीर की नज़रें उसे आर पार जाती महसूस हो रही थीं। उन नज़रों में कुछ ऐसा था कि ज़ैनी कांप कर रह गई। उसके देखने का अंदाज और कमर के देखने का अंदाज मुख्तलिफ था। वो ज़मीन पर बैठकर अपना दुपट्टा उठाने ही वाली थी कि सफीर मिनटों का फासला लम्हों में तय किए उसकी जानिब चला आया। इससे कबल कि वो दुपट्टा उठा पाती, सफीर ने अपनी खेड़ी में मुकीद पैर उसके दुपट्टे पर रख दिए। ज़ैनी ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा। सरकार, वो दबे लहजे में बोली। दुपट्टा निकालने की कोशिश की, मगर बेसूद। सफीर आहिस्ता से उसके सामने बैठ गया। ऐसे ज्यादा हसीन लग रही है। क्या नाम है तेरा छोकरी? मूंछों को ताव दिए उसकी आंखों में झांका। चंद लटें चेहरे के अतराफ में जमा हो चुकी थी। सफीर ने हाथ बढ़ाकर उन्हें कान के पीछे करना चाहा, जब अचानक उसमें हिम्मत आ गई। उसने सफीर के सीने पर दोनों हाथों का दबाव डाले उसे पीछे को धक्का दिया। सफीर इसके लिए तैयार न था, सो एकदम ही पीछे की जानिब गिरा, मगर बरवक्त हाथों के सहारे खुद को बचाया। मौका पाते ही ज़ैनी ने दुपट्टा उठाया, फिर मुड़कर 4 माल्टे जैसे तैसे उठाए। माल्टे वो छोड़ कर नहीं जा सकती थी, चाहे जो भी हो। सिमी भी उसके पीछे ही दुम दुबाकर भागी थी। सफीर हाथ झाड़ता उठा, पल पल नजरों से दूर जाती उस हसीना की पुश्त तकी। बख्श भी तब तक आ चुका था। सरदार, बंदे दौड़ाएं इनके पीछे, गांव की हदूद से पहले ही उठा लाएंगे। उसका अपना जी ललचा रहा था। सफीर ने हाथ उठाए नफी में इशारा किया। नहीं बख्श, अभी नहीं। मुझे सारी खबर चाहिए। ये लड़की कौन थी, इसका खानदान, सब कुछ। फिर सीटी पर धुन बजाते मस्त अंदाज में वापस मुड़ गया। मुर्तजा बंदूक लिए वापस आ चुका था। बख्श भी हाथ मसलता
دور اس جانب دیکھتا رہا جہاں سونو اور لالی اپنی مالکن کے پیچھے دوڑتے جا رہے تھے۔ شام پھیل رہی تھی، آسمان دو رنگوں کے امتزاج میں ڈھل گیا، کہیں سے نیلا اور کہیں سے ہلکا گلابی رنگ، جو دیکھنے والے کی آنکھوں کو بھاتا تھا۔ منڈیر اب خالی تھی، وہاں کوئی کبوتر موجود نہ تھا، البتہ آسمان پر پرندوں کے جھنڈ محو پرواز تھے، وہ سب اپنے آشیانوں کی جانب لوٹ رہے تھے۔ رومانا کمرے میں تھی، قمر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے گیا تھا، اس کا باپ اور اس کا لالا ابھی تک اپنی نوکری سے نہیں لوٹے تھے۔ مالٹا کھانے کے بعد اس نے وہ تمام چھلکے اکٹھے کیے اور جھولی میں ڈالے جانوروں کے باڑے میں چلی آئی۔ کونے میں ایک ڈرم پڑا تھا جس میں سارا کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا تھا، جو 2 دن بعد ڈرم بھرنے پر پھینک دیا جاتا تھا۔ اس نے چھلکے اس میں پھینکے، پھر باڑے میں موجود سب جانوروں کی پیٹھ تھپکنے لگی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، اس نے دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھا، پھر دروازے کی جانب بڑھی۔ وہ جانتی تھی دروازے پر ابا، لالا یا قمر ہوگا۔ اس نے دروازے میں موجود ہلکی سی جھری سے باہر جھانک کر دیکھا، پھر مطمئن ہو کر کنڈی کھول دی۔ دروازہ کھولے وہ ایک جانب ہوئی، مرتضیٰ اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کیا، پھر مڑ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھے اسے ادھر ادھر ہلایا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ لالا، وہ چڑ کر بولی۔ مرتضیٰ نے ہنس کر اس کی خفا صورت دیکھی، پھر شال اتار کر اس کی جانب بڑھائی۔ دھونے والی ہے؟ اس کے پیچھے چلتے ہوئے وہ سوالیہ انداز میں بولی تو مرتضیٰ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، دھونے والی تو نہیں ہے، آج ہی پہنی تھی۔ ایک کام کرو، میرے لیے کھانا لگا دو، بہت شدت سے بھوک لگی ہے۔ وہ منہ بنا کر بولتا واش بیسن کی جانب چل دیا۔ زینی نے سر جھٹکا، اس کی شال کی تہہ لگائی اور وہ شال وہیں چارپائی پر رکھی۔ بیسن پر مرتضیٰ ہاتھ منہ دھو رہا تھا، وہ نیچے موجود نل چلا کر ہاتھ دھونے کے بعد اٹاری کی جانب چلی آئی۔ مدھم دہکتے کوئلوں پر سالن کی دیگچی اٹھا کر رکھی، ہاٹ پاٹ میں موجود چپاتیاں ابھی بھی گرم تھیں، یہ رومانا تازی تازی بنا کر گئی تھی۔ اس نے ایک تھالی میں اپنے لیے جبکہ دوسری تھالی میں مرتضیٰ کے لیے سالن اور چپاتی رکھ دی۔ تب تک ہاتھ منہ دھوئے مرتضیٰ صحن میں بچھی چارپائی پر آ بیٹھا۔ دیگچی پر ڈھکن رکھتے وہ اٹھی، پہلے مرتضیٰ کی تھالی اس کے سامنے رکھی، پھر مٹکے سے پیالے میں پانی نکال کر وہ مرتضیٰ کے سامنے رکھا۔ اپنی تھالی سنبھالے وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ کا دن کیسا گزرا لالا؟ اس نے نوالا توڑا، پھر سالن لگاتے ہوئے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ اچھا تھا، مرتضیٰ نے کندھے اچکا دیے، پھر پیالہ منہ کو لگائے پانی کی گھونٹ بھرنے لگا۔ 2-3 نوالے کھانے کے بعد اس نے سر گھمائے ادھر ادھر دیکھا، مسکراتے ہوئے سر جھٹک کر ایک دفعہ پھر اپنی پلیٹ پر جھکا۔ زینی نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اسے لگا جیسے لالا اس کا بھید پا چکے ہیں، تبھی گھبرا سی گئی۔ مرتضیٰ کو چھوٹے خان کے ساتھ نہ پا کر اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا، ورنہ اب وہ ایسے اس کے برابر میں نہ بیٹھی ہوتی۔ نہیں، ویسے ہی سونو کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ وہ آج بہت خوش ہے۔ مرتضیٰ کی وضاحت دینے پر زینی نے مسکرا کر سامنے دیکھا جہاں سونو ادھر ادھر اچھل رہا تھا۔ ہاں جی، آج گھومنے گیا تھا تبھی اتنا خوش ہے۔ بے دہانی میں نوالات توڑتے اس کے منہ سے پھسلا۔ اس کی بات پر مرتضیٰ کا ہاتھ میں پکڑا نوالا منہ میں جانے سے قبل ہی رک گیا۔ کیا کہا، دوبارہ کہنا؟ اس نے نوالا واپس تھالی میں رکھا۔ زینی کو بھی زبان کے پھسل جانے کا اندازہ ہو چکا تھا، بوکھلا کر اس نے سر اٹھایا۔ اسکول کے علاوہ اس کا باہر جانا مرتضیٰ نے بند کر رکھا تھا۔ اس نے تھوک نگلا، پھر بمشکل گلا کھنکھارے بولنے لگی۔ اف لالا، وہ دراصل سمی کو اپنی امی کے ساتھ لالی کا چارہ لینے جانا تھا۔ سونو کافی دنوں سے بیمار لگ رہا تھا، تبھی پھپھو کے کہنے پر میں نے اسے بھی سمی کے ساتھ ہی بھیج دیا تھا، اس نے عام سے انداز میں کہا، پھر دوبارہ سر جھکائے کھانا کھانے لگی۔ مرتضیٰ کچھ دیر جانچتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ پکی بات ہے؟ ایک بار پھر تصدیق چاہی تو زینی نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں نا، اب بھلا میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ اس نے سوالیہ انداز اپنایا۔ یہ الگ بات تھی کہ لفظ جھوٹ کہتے ہوئے اس نے تھوک نگلا تھا۔ مرتضیٰ نے سر ہلایا۔ وہ کچھ خاص مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا، مگر پھر بھی خاموشی اختیار کرنے میں عافیت جانی۔ وہ بعد میں رومانا سے پوچھ لے گا۔ کمرہ حویلی کے دیگر کمروں کی طرح کھلا اور شاندار تھا۔
वस्त में पलंग मौजूद था। दाएं जानिब लगी खिड़की पिछली जानिब खुलती थी। खिड़की पर दबीज पर्दे थे। एक जानिब किताबों का शेल्फ था। शायद कमरे की मकीन को किताबों से शगुफ था। एक दरवाज़ा गुसलखाने और ड्रेसिंग का था। बेड पर कोई वजूद औंधे मुंह नीम दराज था। नजरें बज़ाहिर तो सामने खुली किताब पर पड़ी थीं, मगर दिलो दिमाग कहीं और पहुंचे हुए थे। उसकी आंखों के सामने उसका अक्स लहरा रहा था। वो उसे बार बार याद आ रहा था। उसका कभी कभार का वो मुस्कुराना, उसकी वजाहत और इज्जत देने का अंदाज। उसने बिलाखिर उकता कर किताब बंद कर दी और बिस्तर पर चित लेट गई। आज फिर आप याद आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? उसने खुद से सवाल किया। नीली आंखें छत की जानिब तक रही थीं। गालों पर उसके ख्याल के जहन में आने से कबल लाली आ जाती थी। गुलाबी होंठ मुस्कुरा रहे थे। ख्याल यार मुस्कुराने पर मजबूर कर ही देता है, और यही हाल उसका था। फिर यकायक एक और सोच उसके जहन के पर्दों पर लहराई। आगा जान मर जाएंगे, मगर ऐसा होने नहीं देंगे। जहन ने बाखबर किया तो हकीकत एक कड़वा सच बने उसके सामने आ खड़ी हुई। भला हकीकत से कहाँ भागा जाता है? उसने गहरा सांस भरा। मुस्कुराते लब सुकड़ से गए। आंखों में जलती उम्मीद की जोत बुझ गई। मायूसी जैसे पूरी फिजा में फैली तो गहरी रात को मजीद स्याह करती गई। उसने गहरा सांस भरा, फिर किताब उठाकर सामने रख ली। ख्याली दुनिया हकीकी दुनिया से ज्यादा खूबसूरत थी। गाड़ी पथरीले रास्ते पर चलती जा रही थी। कभी इर्द गिर्द हिचकोले खाती, फिर दोबारा मतवाजन अंदाज में चलने लगती। चांद आसमान से लापता था। आज अमावस की रात थी। झाड़ियों की सनसनाहट उन झाड़ियों में मौजूद हशरात की गवाही दे रही थी। लंबे चीड़ के दरख्त खामोश पड़े थे। खामोशी ऐसी थी कि घबराहट तारी हो जाए। गाड़ी गांव के दरमियान से सड़क पर से गुजर रही थी। खाली सड़क पर धुआं उड़ाती गाड़ी की हिम्मत जवाब दे गई। इंजन ज्यादा गर्म होने पर बंद पड़ गया था। उसने 2-3 बार गाड़ी दोबारा चलाने की कोशिश की, मगर नासूद। उकता कर वो गाड़ी से बाहर निकला। यहाँ उस जानिब इक्का दुक्का घर थे। वो लड़खड़ाता अंधेरे में रास्ते का तायुन करता आगे बढ़ा। हाथों से दीवारें टटोलता वो आगे बढ़ता जा रहा था। वो मजीद आगे जाता अगर वो गुनगुनाने की आवाज़ न सुनता। वो आवाज़ बड़ी खूबसूरत थी। मधुर गुनगुनाहट उसके हवासों पर छाने लगी। वो आगे जाने का इरादा तर्क किए उस दीवार के करीब आया जिसके पार किसी की गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। नशे की ज्यादती के सबब वो लुढ़क रहा था, मगर खुद को कदरे संभाले वो उस छोटी सी दीवार पर बाआसानी चढ़ गया। दीवार आहिस्ता से फलांगी कि किसी को भी भनक न पड़ी। अव्वलीन मार्च के दिन थे, तभी बाहर का मौसम दरमियाना था। सहन में कुछ चारपाइयाँ कितार में डाली गई थीं, जिन पर घर के अफराद लिहाफ ओढ़े महवे इस्तरात थे। वो फूंक फूंक कर कदम रखता उस कमरे के पिछली जानिब चला आया, जहाँ एक खस्ता हाल खिड़की थी। उसी खिड़की से आवाज़ बाहर आ रही थी। उसने अंदर झांका। किसी लड़की की पुश्त खिड़की की जानिब थी। सारे बाल एक कंधे पर डाले वो कुछ झुकी उनकी चुटियां बनाने में मगन थी। दुपट्टा नदारत था। वो लड़की यूं ही खुद में मगन थी। कमरे में दिया सलाई की हल्की सी रोशनी थी, जो बहुत ज्यादा न सही कुछ हद तक रोशनी किए हुए थी। लो मध्यम कर रखी थी, तभी ज्यादा रोशनी न थी। आसमान खामोश और खाली पड़ा था। कहते हैं अमावस की रात इंसान पर शैतान का ज्यादा गलबा छाता है, और यही उसके साथ होने लगा। कुछ नशे की ज्यादती, इकदार का घमंड और कुछ स्याह रात का असर। वो सब भुलाए आहिस्ता से अध खुली खिड़की को मजीद खोले बगैर आहट पैदा किए अंदर कदम रख चुका था। मुड़कर खिड़की बंद की, फिर उस लड़की की जानिब चला आया जो अभी भी गुनगुना रही थी। वो सुर अदा करती मुड़ी, मगर मुड़ने पर अपने बिल्कुल पीछे खड़े शख्स को देखकर उसका रुआं रुआं खुश्क पत्ते की तरह कांपने लगा। आंखों की पुतलियां साकित हो गईं, दिल मुट्ठी में ले लिया गया। छोटे सरकार, वो बमुश्किल जुमला मुकम्मल कर पाई, जबकि मुकाबिल उसके सहर में जकड़ता जा रहा था। एक झटके से उसकी कमर में बाजू लपेटे उसे अपनी जानिब खींचा। उसकी चीख हलक में दब गई। बगैर संभलने का मौका दिए उसके बाल खोल दिए।
خمار آلود آنکھیں اس کے نقوش کا معائنہ کرنے میں مگن تھیں۔ اس کے انتہائی قدم پر اس کی آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو! وہ اس کی قید میں پھڑپھڑانے لگی تھی، کسی بن آب ماہی کی طرح، کسی ایسے مسافر کی طرح جس کا سارا سامان ڈاکو لوٹنے والے ہوں، اس کی زندگی بھر کی جمع پونجی، مگر مقابل پر شیطان سوار تھا۔ اسے لڑکی کی آہیں سسکیاں کیا خاک سنائی دیتی؟ وہ رات آنسوؤں، تکلیف، غم، پل پل موت اور قیامت کی رات تھی۔ وہ جانور اس کی عزت و ناموس کی دھجیاں اڑاتا جا رہا تھا، اس کی نسوانیت تباہ کرتا جا رہا تھا۔ خود کو اپنے محرم کے لیے سینچ سینچ کر رکھنے والی لڑکی تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ طاقت کے نشے میں چور وہ فرعون ایک بنت حوا کے مقدر میں تاریکی بھرتا گیا۔ باہر چھاتی تاریک رات کو صبح معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ رات جیسے ہر گزرتے پہر مزید تاریک ہو رہی تھی، تاریک سے تاریک تر۔ تیسرا پہر شروع ہوتے ہی اپنے پیچھے نیم مردہ سا وجود چھوڑے وہ اپنی قمیص کے بٹن بند کرتا کھڑکی سے باہر صحن میں کودا اور دیوار پھلانگتے تاریکی کا حصہ بنتا چلا گیا۔ دور دور تک کچی پگڈنڈی پر اب کوئی زی رو نظر نہیں آتا تھا۔ کہیں دور، بہت دور بھیڑیوں کے بولنے کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں۔ منڈیر پر کبوتر پھر سے آ بیٹھے تھے، کبھی دائیں تو کبھی بائیں سر گھماتے وہ سونو کو چارہ کھلاتی زینی کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر کھڑا قمر بظاہر چارہ کترنے میں مصروف تھا، مگر نظریں اسی پر جمع رکھی تھیں جو زرد رنگ کے جوڑے میں بالوں کی چٹیاں بنائے مگن سے انداز میں سونو کو چارہ کھلا رہی تھی۔ قمر کا دھیان تب اس پر سے ہٹا جب اسے رومانہ کی آواز سنائی دی، زینی، زینی، جلدی آجا، ناشتہ کر لے، سب نے اپنے اپنے کام کو جانا ہے۔ آئی پھپھو، اس نے اونچی آواز میں کہا، پھر نل سے ہاتھ دھوتی وہ ہاتھ دوپٹے سے پونچھتی اٹاری کی جانب چل دی۔ کبوتروں کے ساتھ ہی ساتھ قمر کی بھی گردن مڑی تھی، یہاں تک کہ زینی اٹاری میں داخل ہو گئی۔ یہاں قمر نے مکھ موڑا، وہیں کبوتر بھی یک ٹوک اب اسی کی جانب دیکھنے لگے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اچھا گھورو تو مت، وہ میری ہے، میں اسے دیکھ سکتا ہوں، اس نے پختہ یقین سے کہا جیسے اس بات میں کوئی شک ہی نہ ہو۔ مگر ایک دم ہی منڈیر پر بیٹھے تمام کبوتر جیسے روٹھ گئے۔ پہلے ایک کبوتر اڑا، پھر دوسرا، اور بلاخر منڈیر خالی ہو گئی۔ قمر حیرانی سے ان جاتے کبوتروں کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ ناقابل رسائی ہو گئے۔ اس نے سر جھٹکا اور ایک بار پھر سر جھکائے چارہ کترنے لگا۔ مرتضیٰ صبح صبح ہی حویلی آ پہنچا تھا۔ خاکی شلوار قمیص میں اس کا نمایاں قد مزید نمایاں معلوم ہو رہا تھا۔ کندھوں پر گرم شال اوڑھ رکھی تھی۔ وہ مالی سے کوئی بات کرتا مسکرا رہا تھا۔ ایسے میں اس کے چہرے کی وہ دلکش مسکراہٹ کسی کا چین لوٹنے کے در پر تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کسی کی پیاسی نگاہیں اپنی تشنگی بجھانے میں مگن ہیں، اس کی مسکراہٹ میں مگن ہیں جو کبھی کبھی اس کے چہرے کی زینت بنتی تھی۔ آج وہ اسے کتنی مدت بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ چونکی، پھر سر جھٹکا۔ 2 دن مدت ہی تو تھے۔ دل بے قرار کو اس کے بن کہاں چین مل رہا تھا؟ کیا محبت یہ ہوتی ہے کہ محبوب کا دیدار نصیب نہ ہو تو 2 دن کیا 2 گھنٹے بھی مدت لگتے ہیں؟ کوئی اگر کشف سے پوچھتا تو وہ بے جھجک کہہ دیتی، ہاں یہی محبت ہے۔ وہ نہ جانے اس کی نظروں سے انجان تھا یا بنتا تھا۔ کشف کو یہی لگتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اس کی نظروں سے انجان بنتا ہے۔ وہ ایسا کیوں تھا اور وہ کیوں ایسا کرتا تھا؟ کیا اسے کشف کی آنکھوں کی چمک سب بتا نہیں دیتی تھی؟ وہ لا تعداد سوچوں میں گم تھی، نظریں مرتضیٰ پر ہی تھیں، اور تبھی مرتضیٰ نے رخ موڑ کر اس کی جانب دیکھا، محض ایک پل، پھر چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ کشف کے دل میں میٹھا سا درد جاگا۔ سر جھٹکے اس نے اندر سے خجستہ کو آواز لگائی جو جی بی جی کرتی دوڑی چلی آئی۔ خجستہ، کتنی دیر لگا دی تم نے، چلو ہمارے ساتھ۔ خجستہ نے اپنی چادر سنبھالتے ہوئے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ سادی جامنی شلوار قمیص میں کالی چادر سے خود کو ڈھانپے اس کی بھوری آنکھوں میں بے صبری تھی، جیسے وہ اڑ کر گاڑی تک جانا چاہتی ہو۔ بی بی سرکار، خیریت ہے نا؟ اچانک کہاں جانے کی تیاری ہو گئی؟ کشف کی تیز رفتاری کے ساتھ ملنے کی بھرپور کوشش کی،
تھوڑا چونک کر کشف دھیمی پڑی۔ ہمیں لائبریری جانا ہے، بند نہ ہو جائے نا۔ اس نے جلدی سے وضاحت دی جو اس کی طبیعت کے برخلاف تھی۔ خجستہ نے آسمان کی جانب دیکھا، سرمئی شام پورے لان میں اتر رہی تھی۔ تو بی بی ابھی 4 بجے ہیں، 5 بجے بند ہوگی، ابھی تو گھنٹہ ہے۔ خجستہ نے اسے تسلی دی۔ کشف بدقت نقاب تلے پھیکا سا مسکرائی۔ وہ ہنکارا بھرے خاموش ہو گئی۔ خجستہ بھی چہرہ ڈھانپے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ روش پر کونے میں کھڑی گاڑیوں میں سے ایک کے سامنے آ کھڑی ہوئی، جو گاڑی اکثر حویلی کی عورتوں کو کہیں آنے جانے کے لیے درکار ہوتی تھی۔ خجستہ ڈرائیور بلانے گئی تھی۔ اسے یقین تھا وہ مرتضیٰ کو ساتھ لائے گی۔ سینے پر بازو لپیٹے وہ تحت نقاب پھیلے لان پر اترتی شام کو دیکھ رہی تھی۔ سرمئی شام چھا رہی تھی۔ حویلی کی آدھی فصل پر یا فصیل ہے یا فصل ہے پر روشنی اور آدھی پر اندھیرا چھا چکا تھا۔ کہیں پاس ہی درخت پر کسی پرندے کے چہچہانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ چہچہاہٹ پر چونکی تھی، پھر نظر سامنے پڑی جہاں خجستہ بخش کے ہمراہ چلی آ رہی تھی۔ بخش حویلی کی عورتوں کا ادب کرتا تھا، تبھی نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ کشف کی خوشگوار طبیعت ایک دم ہی بدمزہ ہو گئی۔ وہ ٹیک چھوڑے کھڑی ہوئی جب تک وہ دونوں گاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ بخش نے مؤدب انداز میں پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ تشریف رکھیں بی بی سرکار، وہ سر جھکائے ہاتھ باندھے بولا جب کشف جی اکڑا کر بول پڑی۔ خجستہ، ہمیں مرتضیٰ کے ساتھ جانا ہے۔ اس کے بے باکی سے کہنے پر خجستہ نے گڑبڑا کر اسے دیکھا، جبکہ بخش سر جھکائے ایسے کھڑا تھا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ کشف بھی زبان کے بے اختیار ہونے کو سمجھ گئی تھی، جلد ہی وضاحت دی۔ ہمارا مطلب ہے کہ جلد پہنچنا ہے تو اس لیے۔ بخش نے کھولتے دل کو سنبھالا، پھر سر اٹھا کر متوازن لہجے میں بولا، بی بی معذرت، مگر مرتضیٰ سفیر سرکار کے کام سے ابھی باہر نکلا ہے، ابھی محض 2 منٹ قبل۔ کشف کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا۔ اس نے بدقت خود کو سنبھالا، محض 1 لمحے وہاں کھڑی ہوئی، پھر بغیر کچھ بولے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بخش نے سر اٹھا کر خجستہ کی جانب دیکھا، جو اس سے بھی زیادہ حیران نظر آ رہی تھی۔ بی بی سرکار کو جلد پہنچنا تھا، اب دیر ہو گئی ہوگی۔ خیر، وہ وضاحت دیتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بخش پرسوچ نگاہوں سے حویلی کا دروازہ تکتا رہا۔ اونچی فصیل پر تاریکی چھا رہی تھی۔ پولیس موبائل سڑک پر دھواں چھوڑتی جا رہی تھی۔ اگلے 10 منٹ میں وہ تھانے پہنچ چکا تھا۔ حوالدار شفیق کے فون پر وہ 30 منٹ کا فاصلہ 10 منٹ میں طے کر آیا تھا۔ جیپ کا دروازہ کھلا تو وہ مکمل یونیفارم میں ملبوس گاڑی سے باہر نکلا۔ ماتھے پر بکھرے بال اس بات کی چگلی کھا رہے تھے کہ یہاں جلد بازی میں آیا گیا ہے۔ کسرتی بدن پر پولیس یونیفارم خوب جچ رہا تھا۔ چہرے پر سنجیدہ تاثرات رقم تھے، بھوری آنکھیں اور مغرور نقوش، ہلکی بڑھی شیب اس کے وجیح چہرے پر خوب بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ بالوں میں ہاتھ چلاتے وہ تھانے میں داخل ہوا۔ کرسیوں پر بیٹھے اور ادھر ادھر گھومتے حوالدار سمیت تمام اہلکار چونک گئے۔ اپنی نشستیں چھوڑے سب کھڑے ہو گئے۔ اس نے سب کو ایک نظر دیکھا، یہ نظریں معمولی ہرگز نہیں تھیں۔ سلام کا جواب دیے وہ ٹھنڈے لہجے میں بولنے لگا، 1000 مرتبہ سمجھا چکا ہوں کہ یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے نہیں بیٹھے تم سب، مگر اثر تو کسی کو نہیں ہوگا۔ جتنے مہذب اب بن کر کھڑے اور اپنا کام کر رہے ہو، میری غیر موجودگی میں بھی کر لیا کرو۔ سب پر ایک آخری کڑی نگاہ ڈالے وہ حوالات کی جانب آیا، جہاں انسپکٹر جمشید اور حوالدار شفیق کھڑے تھے۔ السلام علیکم سر۔ اس کے پاس آنے پر وہ مؤدبانہ انداز میں ایک ساتھ بولے، وعلیکم السلام، کیا رپورٹ ہے؟ منہ کھولا اس نے کہ نہیں؟ اس کے سوال پر شفیق اور جمشید دونوں کو چپ لگ گئی۔ اس نے ایک نظر شفیق کی جانب دیکھا اور دوسری نظر جمشید پر ڈالی۔ میں نے کیا پوچھا ہے؟ سخت لہجے میں بولا تو اب کی بار شفیق سٹپٹا گیا۔ جناب، وہ منہ نہیں کھول رہا، تبھی آپ کو فون کرنا پڑا، ورنہ آپ کو کبھی زحمت نہ دیتے۔ شفیق خوش آمدی لہجے میں بولا۔ بہرام نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ کیوں نہیں دیتے آپ مجھے زحمت؟ میں نے پوچھا کیوں نہیں دیتے آپ مجھے زحمت؟ شفیق خاموش رہا تو اب کی بار وہ مزید سخت لہجے میں بولا، سر میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا کہ آپ کا آج آف تھا، آرام کر سکتے تھے، آپ پر ہمیں رپورٹ تیار کرنی تھی نا، اور یہ منہ ہی نہیں کھول رہا تھا۔ شفیق نے جلدی سے وضاحت پیش کی۔ خواہ مخواہ وہ اپنی شامت بلا لایا تھا۔
یہ میرا فرض ہے حوالدار صاحب، اسی کرسی پر آرام کرنے نہیں بیٹھا میں، اس کرسی پر آرام کرنے نہیں بیٹھا میں، آف لوں بھی تب بھی میری ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی، آئندہ یہ بات نہ سنوں میں، گاٹ اٹ؟ اس نے آخر میں تنبیہی لہجہ اپنایا۔ شفیق نے فوراً سر ہلایا۔ اب چلیں، میں بھی تو دیکھوں کیسے وہ نہیں کھولتا وہ۔ بہرام آستین موڑتے ہوئے سب سے آگے چل رہا تھا، پیچھے حوالدار اور انسپکٹر تھا۔ حوالات کے پاس رک کر اس نے ہلکا سا رخ موڑے شفیق کی جانب دیکھا۔ لاک اپ کھولے۔ شفیق نے پینٹ کے ساتھ لٹکتی چابیوں کے گچھے سے ایک چابی نکالی اور آگے بڑھ کر لاک میں گھمائی۔ لاک فوراً کھل گیا۔ وہ ایک جانب ہوا اور بہرام کو اندر جانے کا راستہ دیا۔ بہرام اندر داخل ہونے ہی والا تھا مگر کچھ سوچ کر رکا۔ تم دونوں یہیں ٹھہرو۔ پر سر، آر یو شور؟ بہرام کی سخت گھوری پر جمشید کی چلتی زبان بند ہوئی۔ ٹھیک ہے سر، وہ متوازن انداز میں بولتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ اس کے پیچھے ہی شفیق بھی چل دیا۔ ان کے جانے کے بعد بہرام اندر داخل ہوا۔ یہ حوالات ٹارچر سیل کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یہ سب سے آخر میں اسی لیے بنایا گیا تھا کہ کسی ملزم کی نظر یہاں نہ پڑے مگر وہ چیخیں بخوبی سن سکیں، اس سے بیان نکلوانے میں آسانی رہتی تھی۔ حوالات کے وسط میں ایک آدمی کرسی پر بندھا پڑا تھا۔ اس کی حالت اس بات کی گواہ تھی کہ اس پر خاصا تشدد کیا گیا ہے۔ بہرام نے تنفر سے سر جھٹکا۔ اتنے تشدد کے بعد بھی وہ منہ نہیں کھول رہا تھا۔ ظفر نامی اس شخص کا تعلق کسی گینگ سے تھا جو ڈرگز اور لڑکیوں کی اسمگلنگ میں ملوث تھے۔ بہرام کو 20 روز کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔ اس سارے وقت میں اسے ہر حال میں اس گینگ کی سرگنا کو تلاش نہ تھا مگر 3 روز بیت جانے کے بعد بھی اب تک کوئی سراغ نہیں مل پایا تھا۔ ظفر سے قبل ملنے والے ایک شخص سے دوران تفتیش ہی اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کی ایک داڑھ کی جگہ ایسی نکلی داڑھ لگائی گئی تھی جسے زبان سے اکھاڑ کر چبا لینے پر اس کے اندر موجود زہر سے 5 سیکنڈ کے اندر آدمی کی جان چلی جاتی ہے مگر ظفر کے ایسی کوئی داڑھ موجود نہ تھی۔ شاید وہ گینگ میں نیا بھرتی ہوا تھا۔ جو بھی تھا، بہرام کو اس سے دلچسپی نہ تھی۔ بہرام کو تو محض اس کا منہ کھلوانا تھا جو کہ اس کے لیے مشکل نہ تھا۔ کلائی میں باندھی گھڑی اتار کر اس نے پاس پڑے ایک میز پر رکھی، پھر مضبوطی سے زمین پر قدم جمائے اس تک پہنچا۔ بائیں ہاتھ کی مٹھی میں اس کے بال جکڑے پوری قوت سے دائیں ہاتھ کا تماچا اس کے منہ پہ دے مارا۔ دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی پتھر کی انگوٹھی کے باعث ظفر کا گال پھٹ گیا۔ تھپڑ کی شدت اس قدر تیز تھی کہ وہ ادھموا ہو گیا۔ بہرام نہ کچھ بولا تھا اور نہ اسے بولنے دیا تھا۔ ظفر نے ہمت کی اور بمشکل آنکھیں کھولے اس کی جانب دیکھا۔ دھندلی آنکھوں کے پار اسے کسی کا عکس دکھائی دیا۔ ہوش آیا یا ایک اور ڈوز چاہیے؟ طنز میں ڈوبا لہجہ تھا۔ اس تھپڑ کی شدت کو یاد کیے ظفر کا جی چاہا کہ کاش اس کی بھی ایک داڑھ میں زہر بھرا ہوتا تو بنا ہچکچائے وہ زہر کھانے کو ترجیح دیتا۔ چل اب بول۔ بال اس قدر زور سے کھینچے گئے تھے کہ اس کا سر پیچھے کی جانب جھک گیا۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے چھوڑ دو۔ نقاہت زدہ لہجے پر بہرام نے بمشکل خود پر قابو پایا، پھر اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اب وہ مطمئن انداز میں اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جانتے ہو قانون میں کیا سزا ہے اسمگلنگ کی؟ ساری عمر جیل میں چکی پیسو گے اور مجھے تو تم نئے معلوم ہوتے ہو۔ میرا نہیں خیال تم اتنا لمبا عرصہ جیل میں رہ سکو گے، یہ تو عادی مجرموں کا کام ہے۔ خیر میں آج چھٹی پر تھا، ارادہ تھا گھر رہ کر آرام کروں۔ وہ ایک دم ہی اہم موضوع سے غیر اہم موضوع پر اتر آیا تھا۔ اس کے چھٹی لینے نہ لینے سے ظفر کا کیا تعلق؟ حیران نہ ہو، بتا رہا ہوں۔ وہ اطمینان سے آگے کو جھکا، پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے محسوس انداز میں بولنے لگا۔ اب چونکہ گینگ لیڈر کو تمہارے پکڑے جانے کی اطلاع ہو گئی تھی اور اس تک یہ خبر بھی پہنچ گئی تھی کہ تمہاری زہریلی داڑھ نہیں لگی، تو انہوں نے مجھے انٹرنیٹ کے ذریعے صبح ایک ویڈیو بھیجی تھی۔ پوچھو کیا تھا ویڈیو میں؟ اب ٹیک لگائے بیٹھے اس کا انداز مطمئن سا تھا۔ ظفر اچھمبے سے اسے گھورنے لگا۔ منہ پر نیل اور جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا۔ آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں اور بمشکل کھل پا رہی تھیں مگر بہرام کی باتیں اب اسے چونکا رہی تھیں۔ کیا؟ اس کا لہجہ ڈگمگایا۔
بہرام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگنے کی اجازت مانگنے لگی۔ ایک چیز تو وہ چاہتا تھا۔ ایک بار پھر خود کو سنجیدہ کیا، وہ بولنے لگا، تمہاری 2 شادیاں ہیں نا؟ تو اس نے تمہاری دوسری بیوی اغوا کر لی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر تم منہ کھولو گے تو وہ اسے اسمگل کر دیں گے، مگر جانتے ہو کیا ہوا؟ ہم نے اس جگہ کی نشاندہی کر لی ہے جہاں تمہاری بیوی کو رکھا گیا ہے۔ اس پر بہت تشدد کیا گیا ہے۔ ہم ایک ہی شرط میں اسے وہاں سے نکال لائیں گے جب تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گے، ورنہ بات کے آخر میں اس کا لہجہ تنبیہی ہوا۔ اس نے معمولی سی دھمکی دی۔ اگر ظفر پروفیشنل ہوتا تو اس بات پر غور ضرور کرتا کہ جب وہ جگہ کی نشاندہی کر چکے ہیں تو خود کیس نپٹا لیں، مگر بہرام جانتا تھا وہ اتنی عام سی بات پر بھی غور نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ جذباتی تھا اور اس کے دماغ سے کھیلنا بہرام کے لیے آسان تھا۔ ظفر کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ ورنہ کیا؟ اس نے مرے مرے انداز میں پوچھا۔ ورنہ تم یہاں رہو گے ساری عمر اور تمہاری بیوی نہ جانے کتنے بستروں کی زینت بنے گی بیچاری۔ تلخ حقیقت بیان کی، پھر کرسی کھسکا کر اٹھا اور بے نیازی سے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ بمشکل 2 ہی قدم اٹھائے تھے جب ظفر کی آواز سنائی دی، میں کیسے مانوں کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے؟ مجھے ویڈیو دکھاؤ۔ اس کی جانب پشت کیے کھڑے بہرام کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی، پھر جلد ہی مسکراہٹ پر سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے وہ مڑا۔ جیب سے موبائل نکالا تو ظفر کی بچی کچی ہمت بھی فنا ہونے لگی۔ اسکرین پر 2-3 دفعہ انگلیاں پھیرنے کے بعد اس نے ایک ویڈیو کھولا اور موبائل ظفر کے سامنے کر دیا۔ جوں جوں ویڈیو آگے بڑھ رہا تھا، ظفر کا تن تنا اور ہمت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ڈھیلا پڑتا جا رہا تھا۔ یہاں ویڈیو بند ہوا، وہیں اس کی زبان چلنے لگی۔ بہرام مسکراتے ہوئے باہر نکلا۔ شفیق، رپورٹ تیار کرو اور اس کا بیان لے لو۔ وہ بھی مسکراہٹ سے بولتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے اب گھر جانا تھا۔ اس بیان کے بعد وہ منزل کے نزدیک پہنچ گئے تھے۔ منڈیر خالی تھی۔ زینی کے چوکھٹ پار کرتے ہی کبوتر بھی اڑ گئے تھے۔ یہاں زینی کی بدولت ان کا جی لگا رہتا تھا۔ شاید انہیں سمی پر غصہ بھی آتا ہوگا کہ جب وہ آتی ہے زینی کو لے جاتی ہے۔ روز صبح وہ سمی کے ساتھ ہی اسکول جاتی تھی، جو گاؤں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ یہ اسکول بھی عطا اللہ خان نے ہی تعمیر کروایا تھا، اور اس کے بعد تو وہ علاقے بھر کی ہر دل عزیز شخصیت بن گئے تھے۔ انہیں اسکول پہنچنے میں کم از کم آدھا گھنٹہ لگتا تھا، کبھی کبھی آہستہ چلتی تو پورا گھنٹہ بھی لگ جاتا تھا۔ جس دن کلاس لینے کا دل نہیں چاہتا وہ بہت آہستہ آہستہ چلتی، کہیں کہیں رک کر ادھر ادھر درختوں پر چڑھ کر پھل توڑ کر کھاتی یا کسی کے گھر جا بیٹھتی۔ وہاں کے لوگ مہمان نواز نہ ہوتے تو ان دونوں کی ذرا اچھے سے خاطر مدارت کرتے، مگر مسئلہ یہی تھا کہ لوگ بہت مہمان نواز تھے۔ یار زینی، آج دل نہیں کر رہا اسکول جانے کا۔ یہ سمی تھی جس کی ہمیشہ پیدل چلنے سے جان جاتی تھی۔ زینی نے رک کر اسے گھورا، بڑی سی سفید چادر مزید اچھے سے اپنے گرد لپیٹی۔ تو چلتی ہے کہ مجھ سے جوتے کھانے ہیں تو نے؟ زینی نے سختی سے کہا تو منہ بسورے سمی نے بھی تیزی سے قدم اٹھانے شروع کر دیے۔ اب اگر اسکول جانا ہی تھا تو ذرا جلدی ہی پہنچ جاتی۔ جوتے کھانے سے بہتر تھا اسکول جایا جاتا۔ صبح کی دودھیا روشنی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ سورج آب و تاب سے آ نکلا تھا۔ زمینوں کے درمیان گھرے ڈیرے پر مکمل خاموشی تھی۔ داخلی دروازے پر 2-3 گارڈ کھڑے تھے۔ دائیں بائیں جانب پھیلا سبزہ زار سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ کیاریوں میں ڈھیروں ڈھیر پھول لگے ہوئے تھے، کیا نیلے، کیا پیلے، کیا سرخ گلابی۔ پرندوں کی مدھر چہچہاہٹ اور خاموشی ایک فسوں خیز ماحول پیدا کر رہے تھے۔ پتھریلی روش پر کچھ دیر قبل ہی پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا۔ کچھ پانی بھاپ کی صورت اٹھ چکا تھا اور کچھ ابھی بھی روش پر موجود تھا۔ ایک جانب بڑا سا برآمدہ تھا جہاں قطار میں چند پنجرے تھے جن میں پرندے اور چند جانور شامل تھے۔ وہاں کے نگران علیحدہ تھے جنہیں اس جگہ کی نگرانی کرنی ہوتی تھی۔ ایک نگران ہاتھوں پر دستانے چڑھائے تھیلے سے گوشت نکال رہا تھا۔ دائیں ہاتھ بنے پنجرے میں بیٹھا بھوکا شیر چونک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ گوشت کی خوشبو اشتہا انگیز تھی۔ واپس روش پر آئیں تو سامنے ہی ڈیرے کا مرکزی حصہ آ جاتا تھا جو 3
کمروں اور کھلے سے صحن پر مشتمل تھا۔ صحن میں تخت بچھا ہوا تھا جس پر بخش مونچھوں کو تاؤ دیے بیٹھا تھا۔ پاس ہی 2-3 ملازم بھی بیٹھے تھے۔ مرتضیٰ آج حویلی تھا۔ اسے عطا اللہ خان کے کسی کام سے ان کے شہر جانا تھا۔ مرتضیٰ کی غیر موجودگی بخش کو شیر بنا دیتی تھی، ورنہ بخش کی مجال کہ وہ مرتضیٰ کے سامنے کچھ بول پاتا۔ تو سرکار سے بات کب کرے گا؟ پاس بیٹھے ایک ملازم نے بے صبری سے پوچھا۔ بخش نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر گردن موڑے سامنے کے بند دروازے کو دیکھا۔ سرکار ذرا خاص مہمان سے فارغ ہو جائیں، پھر بات بھی ہو جائے گی۔ سہنیوں، وہ بے ڈھنگے انداز میں بولا۔ بائیں ہاتھ پڑا حکا کھسکا کر پاس کیا اور نال منہ میں لیے حکے کے کش بھرنے لگا۔ غلام حسن کو عجیب سا لگا تو وہ ٹوکے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ حکا سرکار کا ہے بخشے؟ وہ مزید بھی بولنا چاہتا تھا مگر بخش نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ فضا میں دھواں چھوڑا اور مونچھوں کو تاؤ دیے گھمنڈی انداز میں بولا، سرکار اور میرا کچھ بانٹا نہیں ہے۔ بات کے آخر میں کہا لگایا اور دوبارہ سے گردن موڑے بند دروازہ دیکھا۔ حسن وہی منہ میں کچھ بڑبڑایا اور ایک نظر بخش کی جانب دیکھا جس کی للچائی نظریں ابھی تک دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ تیسرے سیمسٹر کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ 5 روز حویلی گزار کر واپس لاہور آ چکے تھے اور پہلے 2 سیمسٹر کی مانند ہی اس بار بھی آغاز میں خود سے جی لگا کر پڑھائی کرنے کے وعدے زور و شور سے کیے جا چکے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ 2 دن بعد ان کے وعدے ریت کا محل ثابت ہو جانے تھے۔ آج وہ دونوں کل آنے والے فریشرز کے استقبال کی تیاری کے لیے خریداری کرنے مال چلے آئے تھے۔ گاڑی پارک کرنے کی ذمہ داری سائم کو سونپے خود زعیم اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ایک اور گاڑی برابر میں آ رکی۔ گاڑی پارک کرتے سائم نے بلا ارادہ نظر اٹھا کر برابر والی گاڑی میں جھانکا اور تبھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی لڑکی نے بال جھٹکے اور اس کی جانب دیکھا۔ خاصا فلمی سین تھا۔ سائم صاحب ان کاجل سے بھری آنکھوں میں ایسے غوطۂ زن ہوئے کہ مال کے اندر گئے زعیم کو دوبارہ واپس آنا پڑا۔ کھڑکی بجا کر وہ کھڑکی پر ہلکا سا جھکا۔ کھڑکی پہلے ہی ادھ کھلی تھی، مزید اس نے ہاتھ بڑھا کر کھول دی اور گھما کر ایک تھپڑ گوں کی کیفیت میں بیٹھے سائم کے چہرے پر دے مارا۔ وہ اس اچانک حملے پر بلبلا اٹھا۔ اللہ کی قسم بس دیکھ ہی رہا تھا۔ سائم کو لگا تھپڑ شاید لڑکی کی طرف سے آیا ہے۔ زعیم جو اسے باہر آنے کا بولنے ہی والا تھا چونک گیا، شاکی نظروں سے اسے گھورا اور گاڑی سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ کیا دیکھ رہا تھا؟ زعیم کے سوال پر وہ سٹپٹا گیا، نظریں ادھر ادھر گھمائیں۔ گاڑی وہیں تھی مگر مالکن اب شاید اندر جا چکی تھی، کیونکہ پارکنگ لاٹ میں کھڑے اکا دکا لوگوں میں وہ چہرہ کہیں نہیں تھا۔ وہ شام ہی دیکھ رہا تھا۔ کتنی خوبصورت دل فریب سحر انگیز شام ہے۔ سائم بوخلائے لہجے میں جلدی سے وضاحت دینے لگا جبکہ زعیم نے شاکی انداز میں اسے دیکھا، گویا اسے جانچنا چاہا۔ اتنی خالص اردو تو اس نے آج تک نہیں بولی تھی مگر پھر کچھ خیال آنے پر بول اٹھا، میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ ہماری جوڑیاں آسمان پر بنی ہیں۔ اس کی بے تکی بات پر سائم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اب اس بات کا یہاں کیا ذکر؟ بھائی سب کی وہیں بنتی ہیں، زمین پر تو بہانے بنتے ہیں۔ سائم نے ناک سکوڑا۔ زعیم نے بھی ناک سے مکھی اڑائی اور اس کے ساتھ چلتے مال میں داخل ہوا۔ ابے میری بات سن، ابھی میں باہر آ رہا تھا تو یقین جان 2 بیوٹیز میرے پاس سے گزری اور بوجھ وہ کیا تھی؟ سائم رک کر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا، پھر چونک کر چٹکی بجائی۔ ٹرانسجینڈرز، اس نے چہکتے لہجے میں کہا۔ اب اگر وہ انسان نہیں تھی تو یہی ہو سکتی تھی۔ اس کا دماغ یہیں تک گھوڑے دوڑا پایا تھا۔ اچھا ویسے مجھے یہ لائن نہیں ٹھیک لگی، چلو۔ اس کا جواب سن کر منتظر نگاہوں سے اسے دیکھتے زعیم کا دماغ ہی گھوم گیا۔ جی چاہا کہ ابھی رکھ کر 2 چماٹ اسے دے مارے مگر ضبط کیے رہ گیا کیونکہ سامنے ہی اسے وہ بیوٹیز دوبارہ نظر آ گئی تھی۔ بولنا بھائی یہی تھے۔ اسے خاموش پا کر سائم نے ٹھوکا دیا۔ زعیم نے مڑ کر اسے سخت نگاہوں سے گھورا۔ وہ ان نگاہوں کا مطلب سمجھے، چپ ساتھ گیا۔ ہماری جوڑی کی بات کی ہے اور تو ہے کہ تف ہے تجھ پہ۔ زعیم نے سر جھٹکا۔ سائم نے دانت نکوز سے اور بازو اس کے شانے پر رکھا۔ اچھا نا صحیح ہے، اب بتا بھی دے۔
سائم کے اصرار پر اس نے مسکراتے ہوئے ہلکا سا جھک کر آہستہ آواز میں اسے کچھ کہا، ساتھ ہی نظر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں جڑواں لڑکیاں لیڈیز سیکشن میں کھڑی کپڑے دیکھ رہی تھیں۔ دیکھا؟ وہ لفظوں سے ان کا نقشہ کھینچ چکا تھا۔ سائم بھی دیکھتے ہی پہچان گیا کہ وہی گاڑی والی لڑکی تھی۔ انہی کی بات کر رہا ہے؟ سائم نے باقاعدہ ان کی جانب اشارہ کیا۔ زیم سٹپٹا گیا، ایک نظر اسے دیکھا، پھر ان کی جانب جو اشارے پر چونک گئی تھی۔ اپنی ہی طرح جڑواں لڑکے دیکھے وہ دونوں بھی چہ مگویاں کرنے لگی۔ ابے ہاتھ نیچے کر، کتنی بار سمجھایا ہے اشارے نہ کیا کر۔ زیم نے ہونٹوں پر ہاتھ کی مٹھی جمائے سختی سے کہا۔ سائم نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے ہاتھ واپس گرا لیا۔ وہ لڑکیاں بھی دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ چل آجا، دال گلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیم کے کہنے پر بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائے وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ مردانہ حصے سے زنانہ حصے میں داخل ہو گئے۔ زیم نے رک کر سائم کو ٹھوکا دیا، اشارہ تھا بات شروع کر، مگر اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ زیم دانت پیس کر رہ گیا۔ ڈوب مر منحوس۔ پھر گلا کھنکھارے وہ ان کے برابر میں جا کھڑا ہوا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصادق سائم کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑا۔ آواز پر وہ دونوں لڑکیاں چونکیں، ایک قدرے خفگی سے تو دوسری بے تاثر انداز میں ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ان کی سوالیہ نظریں خود پر پا کر سائم کی بولتی بند ہو گئی، جبکہ زیم کو کچھ سوجھ ہی نہ رہا تھا۔ ابھی 2 منٹ پہلے اسے سب معلوم تھا کہ کیا بولنا ہے اور کیا نہیں، مگر اب تو یہ حال تھا کہ بولتے کیسے ہیں یہ بھی بھول گیا تھا۔ سائم نے جلد ہی زیم کو پھر سے ٹھوکا دیا اور یہیں زیم نے ہوش سنبھالا۔ ایک بار پھر گلا کھنکھارا اور دانت نہ گھسے۔ السلام علیکم۔ وہ دونوں خاموشی سے انہیں دیکھتی رہیں، جواب ندارت۔ زیم اور سائم نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر زیم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی کہ رک جا بیٹا، آج یہاں سے کام بنا کر ہی جائیں گے۔ سلام کا جواب دینا فرض۔ زیم کی بات ادھوری رہ گئی جب پیچھے کھڑی لڑکی تیزی سے آگے آئی۔ وعلیکم السلام۔ زیم کے چہرے پر یک مسکراہٹ کھلی، جو اسی وقت تھم گئی جب دوسری لڑکی نے پیچھے سے آنے والی لڑکی کا بازو مڑوڑ ڈالا۔ چپ کر کے کھڑی رہو، وہ سختی سے بولی تو دوسری لڑکی نے شکوہ کناں نظروں سے اسے گھورا۔ کیا ہو گیا صفا، وہ کون سا کچھ کہہ رہے ہیں، سلام ہی تو کیا ہے۔ وہ خاموش نہ رہ سکی۔ زیم کی بتیسی نکل آئی۔ ہاں، اور سلام دعا سے آپسی پیار بڑھتا ہے۔ وہ بولے بغیر نہ رہ سکا، مگر اتنے ڈائریکٹ جملے پر نہ صرف وہ لڑکیاں چونکیں بلکہ خود وہ بھی سٹپٹایا، اور سائم کا جی چاہا اس کے منہ میں روئی ٹھوس دے مگر کسی طرح اسے چپ کرا دے، جس کی زبان بے ساختہ ہی صحیح مگر پھسل چکی تھی۔ جی میں سمجھی نہیں۔ وہ ناسمجھ انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا ہوا نہیں سمجھی، اس نے دل میں سوچا۔ اس سے پہلے بول پاتا پہلی لڑکی بول اٹھی۔ شاید محترمہ کو بولنے کا بہت شگف تھا، مگر میں بہت اچھے سے سمجھ رہی ہوں۔ دیکھیں، آپ زیم کی بات کو غلط مت سمجھیے، اسے ڈائریکٹ بات کرنے کی عادت ہے۔ سائم پہلی بار کچھ بولا تھا۔ مروہ نے بھی اس تمام عرصے میں پہلی بار اسے غور سے دیکھا تھا۔ آپ تو بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ توبہ ہے، میں گاڑی میں بیٹھی تھی، ایسے دیکھنے لگے مجھے جیسے ابھی نکال کر کھا جائیں گے۔ وہ نخوت سے بولی۔ صفا اور زیم کا کہا بے ساختہ تھا، جبکہ سائم نے تھوک نگلا، پھر مدد طلب نظروں سے زیم کی جانب دیکھا، جس نے کندھے اچکا دیے کہ بھائی جو کہنا ہے کہہ دے، میرا کیا۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں شاپنگ کے لیے آئی ہیں آپ دونوں؟ زیم نے بے تکا سا سوال پوچھا۔ اب کوئی پاگل سے پاگل شخص بھی سمجھتا ہے کہ مال میں شاپنگ کے لیے آیا جاتا ہے، مگر یہ زیم تھے جن کے پاگل پن کا بھی اپنا ہی لیول تھا۔ مروہ تو عام سے انداز میں کھڑی تھی، جبکہ صفا نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ اب وہ کیا جانے کہ واقعی اس کا دماغ نہیں ہے۔ نہیں، یہاں پکنک منانے آئی ہیں، ابھی بس بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈ رہی ہیں، صفا تیکھے لہجے میں بولی۔ مروہ اس تمام عرصے میں پہلی بار مسکرائی تھی، گندمی آنکھیں بھی ساتھ ہی مسکرائی تھیں۔ سائم نے ان آنکھوں کا مسکرانا محسوس کیا تھا۔ لو جی، کر لو بات، اب لاہور کے پارک سیل ہو گئے تھے جو آپ لوگ یہاں پکنک منانے آ گئی۔ مقابل بھی زیم تھا، کوئی اگر طنز کرتا تو وہ اسے ڈبل کراس کرتا۔ اب کی بار مروہ اور سائم ہنسے، جبکہ صفا دھواں چہرہ لیے ضبط سے مسکرائی۔
ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ یہاں ایک پاگل انسان آنے والا ہے. ہم نے کہا چلو پکنک کی پکنک اور تفریح کی تفریح. صفا دانت نکالتے ہوئے بولی. مروہ نے اسے تھمز اپ دیا. اوہ شاید آپ کے گھر شیشہ نہیں ہے تبھی اس نے یہاں کا ایڈریس دیا ہے آپ کو کہ یہاں شیشے میں آپ اپنے آپ کو دیکھ سکیں. اب کی بار زعیم، سائم اور مروہ اتنی زور سے ہنسے کہ سب نے مڑ کر انہیں دیکھا. صفا کچھ دیر یوں ہی نہ سمجھی سے کھڑی رہی، پھر سمجھ آنے پر غصے سے مڑی. مروہ گھر جانا ہے تو باہر آ جانا. وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی. مروہ نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کندھے اچکائے. توبہ بہت غصے میں ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی باہر دوڑی. زعیم نے سائم کی جانب دیکھا جس نے محض ہاتھ اٹھا کر 5 انگلیاں اسے دکھائیں، پھر سر جھٹکتے مردانہ سیکشن کی جانب بڑھ گیا. اعلیٰ پائے کا ڈھیٹ پن دکھاتا زعیم بھی فرضی کالر درست کرتا اس کے پیچھے چلا آیا. صبح کتنی تاریک تھی، شاید صبح کبھی آئی ہی نہیں تھی. شاید اس رات سے قبل کی صبح اس کی زندگی کی آخری صبح تھی. سب ختم ہو چکا تھا اور وہ خود میں ہی ٹوٹ چکی تھی. اس کی ذات ریزہ ریزہ ہو چکی تھی. نہ جانے نصیب اور قسمت میں ابھی کتنی ذلتیں باقی تھی. کون اس کا بناؤ سنگھار کر رہا تھا، کون اسے زیور پہنا رہا تھا، اسے کچھ خبر نہ تھی. یاد تھا تو بس یہی کہ آج اس کی شادی تھی. جو اس رات ہوا وہ اسی رات کی تاریکی میں ختم ہو چکا تھا، اسی تاریکی میں مل چکا تھا. اس کے گھر والوں کا کہنا تھا جو رات ہوا تھا وہ اسے ہر حال میں بھولنا ہے. وہ نہ بھولی تو مار دی جائے گی. اس کا ہونے والا شوہر بڑے دل جگرے کا آدمی تھا جو سب جانتے ہوئے بھی اسے قبول کرنے والا تھا. ڈیرے پر خاموشی تھی. بخش سر جھکائے روش پر چہل قدمی کرتے سفیر کے ساتھ چل رہا تھا. دور دور تک سبزہ زار پر ملازم بکھرے ہوئے اپنا اپنا کام کرنے میں مشغول تھے. مونچھوں کو تاؤ دیتے سفیر کو اچانک کچھ یاد آیا اور وجہ سامنے لگا درخت اور اس پر چڑھا ملازم تھا. بخشے؟ وہ جیسے چونکتے لہجے میں بولا. بخش ایک دم سیدھا ہوا. حکم سرکار. خبر نکلوائی اس چھوکری کی؟ وہ کس لڑکی کی بات کر رہا تھا یہ بخش جانتا تھا. تبھی ایک زہر خون مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی. مرتضیٰ سے بدلہ لینے کا اس سے بہترین کوئی موقع ہو ہی نہیں سکتا تھا. جی سرکار. آپ کا حکم ٹال کر بخش نے جان سے تھوڑی جانا تھا. چھوکری کا نام نہیں معلوم مگر سب پیار سے زینی کہتے ہیں. وہ اپنے والے اسکول جاتی ہے اور 10ویں میں پڑھتی ہے. دوست ایک ہی ہے اور جی اپنے کھیتوں میں کام کرنے والے گل شیر کی بیٹی ہے. وہ اتنا کہہ کر رک گیا. سفیر نے جھٹکے سے گردن موڑے بخش کی جانب دیکھا. گل شیر تو اپنے مرتضیٰ کا باپ ہے تو اس کا مطلب وہ چھوکری. بخش نے سر جھکا دیا. سفیر چند لمحے گردن موڑے دوسری جانب دیکھتا رہا. اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ مرتضیٰ اسے عزیز تھا، مگر اگر اس کی دل پسند چیز کے حصول کی راہ میں مرتضیٰ بھی آیا تو مارا جائے گا. جیپ تیار کرو، آج اس چھوکری کو ملاقات کا شرف بخشتے ہیں. شال جھٹکتے وہ ڈیرے کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ بخش کے چہرے پر زہر خون مسکراہٹ پھیل گئی. نفرت کے سفر کا آغاز ہونے کو تھا اور اب نہ جانے یہ آغاز کتنے لوگوں کا انجام بننے والا تھا. دیدار جب سے پایا ہے تیرا ہم نے، نہ پوچھ کے کیا کیا کھویا ہے ہم نے. تیری جھیل سی گہری آنکھوں میں کیا ڈوبے، واللہ مہ کے بغیر ہی پا لیا ہے سرور ہم نے. یہ کیسی حالت ہوئی ہے دل کی عجب سی، طوفان چلا ہے کہیں نقصان اٹھایا ہے ہم نے. گہرے سیاہ بادل آسمان کا احاطہ کر چکے تھے. موسم ایک دم ہی خوشگوار ہونے کے در پہ تھا. گہرے کالے بادل کیا چھائے معلوم ہونے لگا کہ تاریکی چھانے لگی ہے. پرندے آسمان پر ادھر ادھر اڑ رہے تھے. موسم کا حال بھانپ کر وہ اپنے مسکن کی جانب گامزن تھے. بلاخر پانی سے لدے بادل بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو گئے. آسمان سے گرنے والے قطرے پیاسی زمین کو سیراب کرنے لگے. آسمان سے گرتے قطرے موسیقی کی وہ دھن بنا رہے تھے جو شاید ہی کوئی موسیقار بھی بنانے سے قاصر تھا. کچھ پل بادل زور و شور سے برستے رہے، پھر بلاخر بارش تھم گئی. ہر شے گل و گلزار ہو چکی تھی. نکھری زمین، روشن آسمان، چمکتے پودے اور گھاس. بارش کے قطرے شبنم کی مانند ہر گل پر اور ہر شجر پر
ٹھہرے ہوئے تھے۔ جہاں سب خوش تھے وہیں ایک زینی تھی جس کا دل مچل رہا تھا، جی کر رہا تھا کہ جماعت کی کھڑکی سے باہر کود جائے اور بس اس بارش میں بھیگتی جائے، مگر اس کا خواب ہی رہ گیا۔ بارش چھٹی سے قبل ہی تھم گئی تھی۔ بوجھل دل لیے خود کو چادر سے ڈھانپتے بستہ سنبھالے وہ اسکول کے گیٹ سے باہر نکلی، پھر جل تھل راستے دیکھے، گہری سانس کھینچی۔ آج سمی کو اسکول سے جلدی لینے آ گئے تھے، اسی لیے اب اسے گھر اکیلے جانا تھا۔ خدا کا نام لیے اس نے گاؤں کے راستے پر قدم ڈال دیے۔ دل میں پل بھر کو خوف آیا، مگر جب خوشگوار موسم دیکھا تو اس کا دل ہلکا ہوتا گیا۔ جب وہ یہ دیکھ لیتی کہ سڑک پر دور دور تک کوئی نہیں ہے تو وہ ایک بار ہوا کے سنگ جھومنے کی کوشش کرتی۔ گول گول گھومتی وہ ہوا کی نمی محسوس کر رہی تھی، وہ دل ہی دل میں کھلکھلاتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ دفعتاً اسے پاس کے لہلہاتے کھیتوں میں ایک خوبصورت بلی کا بچہ نظر آیا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ تھوڑی دیر وہ کھڑی اسے دیکھتی رہی تو وہ کھیتوں سے پگڈنڈی پر چلا آیا تھا۔ وہ اس کے قریب چلی آئی، مگر وہ اس سے چونکہ مانوس نہیں تھا، تبھی تیزی سے دوسری جانب ہوا۔ دور سے دھواں اڑاتی ایک گاڑی چلی آ رہی تھی۔ زینی جلدی سے اس بلی کے بچے کی جانب بڑھی، مگر اس سے پہلے اسے پکڑ پاتی وہ جیپ اسے کچل چکی تھی۔ ہلکی سی کربناک آواز اور پھر گہری کان پھاڑ خاموشی، ساتھ ہی ٹائروں کی چڑچڑانے کی آواز آئی۔ زینی آنکھیں پھاڑے بس خاموشی سے سرخ ہوتی زمین دیکھ رہی تھی۔ سرخ مایہ جا بجا پھیل رہا تھا۔ زینی کی آواز گویا حلق میں اٹک گئی تھی۔ نظروں کے سامنے وہ اچھلتا کودتا بلی کا بچہ آیا، جبکہ اب سامنے موجود بس ایک بے جان بچہ تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر آ بیٹھی، نظریں جھکائے اس نے آنے والے کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ کوئی اس کی جانب چلا آ رہا تھا، مگر وہ یوں ہی لپ سیے بیٹھی تھی۔ اس لاش اور اس کی اپنی آنکھوں کے درمیان کھیڑی میں مقید پاؤں حائل ہو گیا۔ اب آنکھیں وہ دردناک منظر دیکھنے سے قاصر تھیں۔ دھیرے سے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا۔ کلف لگے کڑکڑاتے سوٹ میں ملبوس سفیر پوری وجاہت سے مسکرا رہا تھا۔ اس نے سر واپس نیچے کر لیا۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں جناب کے؟ کیا مزاج ہیں؟ کوئی افسوس، کوئی غم، کوئی دکھ اس کے لہجے میں موجود نہیں تھا۔ اپنی سوچ پر وہ دل ہی دل میں استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ کس سے رحم کی توقع کر رہی تھی وہ؟ ایک سنگ دل بے رحم انسان سے؟ سفیر چند لمحے یوں ہی اسے زمین پر بیٹھا دیکھتا رہا۔ وہ اس کی جانب دیکھ کیوں نہیں رہی تھی؟ ایک معمولی بلی کے بچے کی موت کو وہ سر پر کیوں سوار کیے ہوئے تھی؟ اس نے نخوت سے فاصلے پر مرے پڑے بلی کے بچے کو دیکھا، پھر سر جھٹکا۔ اے چھوکری اٹھ! وہ مونچھوں کو تاؤ دیے سخت لہجے میں بولا۔ سن بیٹھی زینی کے وجود میں ہلچل ہوئی۔ سائیں سے پنگا لینے میں بھی اسی کا نقصان تھا اور جواب دینے پر بھی، سو خاموشی سے کھڑی ہوئی اور سپاٹ انداز بغیر ادھر ادھر دیکھے چلنے لگی۔ بمشکل ابھی اس نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے جب سفیر نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ کسی کٹی شاخ کی مانند ایک لمحے میں اس سے آ ٹکرائی، سنبھل کر فاصلہ قائم کیا۔ اسے اس گرفت میں عجیب سی کراہیت محسوس ہوئی۔ کچھ عجیب تھا۔ وہ گرفت عام ہرگز نہیں تھی۔ اس نے بے چین ہو کر خود کو آزاد کروانا چاہا، مگر بے سود۔ پہلی بار کی طرح اب پھر وہ اسے بے بس کر رہا تھا۔ ایک بلی کا بچہ تھا، عام سا، تو کیوں اپنا من ہلکا کر رہی ہے؟ سفیر کا انداز عام تھا، مگر زینی کو لگا طنز کے تیر چلائے جا رہے ہیں۔ شاید وہ اس کی بے بسی سے لطف اٹھا رہا تھا۔ زینی نے ایک بار پھر اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کی۔ سفیر کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ شکار کا مزہ تب تک نہیں آتا جب تک شکار بے بس نہ ہو جائے۔ خود آئی کی تو میرے پاس، آج تو بس تجھے ملنے آیا تھا۔ جھک کر اس کے کانوں کے پاس بڑبڑایا، پھر گرفت ڈھیلی کر دی۔ موقع پاتے ہی وہ بغیر اس پر دوسری نظر ڈالے کچی پگڈنڈی پر دوڑنے لگی۔ وہ بس سفیر کی نظروں سے پیچھا چھڑوانا چاہتی تھی، اس کی مکروہ ہنسی سے دور جانا چاہتی تھی۔ کانوں میں اس لہجے کی بازگشت جاری تھی۔ سفیر اسے پل پل دور جاتا دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے قدموں کی دھول بھی باقی نہ رہی۔
مرغ کی بانگ نے صبح کا آغاز کر دیا تھا۔ سنہری صبح وادی پر اترنے لگی۔ گاؤں کی گلیوں میں پھوپ پھوٹنے کے بعد ہی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ کہیں جانوروں کو لیے لوگ نکل چکے تھے تو کہیں واپس لوٹ رہے تھے۔ کسان اپنی فصلوں کو چلے تھے اور محنت کش روزی کے حصول کو جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ ہر گھر سے دھواں اٹھتا نظر آ رہا تھا۔ چولہے چلا لیے گئے تھے۔ ایسے میں فضا میں پرندوں کا ایک گول اڑتا وادی کے قریب پہنچا۔ قریب سے دیکھنے پر علم ہوتا کہ وہ کبوتر تھے جو ناک کی سیدھ میں پر پھیلائے سامنے بنے مکان کی جانب گامزن تھے۔ گاؤں کے لوگ اپنے کام میں مصروف رہے، جانتے تھے آج بھی ان کی منزل وہی گھر ہے۔ وہ کبوتروں کا گول پوری شان و شوکت سے جا کر اسی منڈیر پر آ بیٹھا۔ منڈیر پر صبح کی دودھیا روشنی پھیلنے لگی تھی۔ کبوتروں کی گردن بھی حرکت میں آ چکی تھی۔ وجہ صحن میں جھاڑو لگاتی زینی تھی۔ کمر پر دوپٹہ باندھے وہ مصروف سے انداز میں جھاڑو لگانے میں مصروف تھی۔ اٹاری سے دھواں نکل رہا تھا اور صحن میں پراٹھوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، دیسی گھی سے پکتے خستہ پراٹھے۔ کونے کے کمرے سے کمر نکلا۔ وہ یونیفارم پہنے تیار تھا۔ کچھ ثانیے غیر محسوس انداز میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا اس کی جانب دیکھتا رہا جو اس کی نظروں سے انجان اپنے کام میں مصروف تھی۔ لمبی چوٹی کمر پر لہرا رہی تھی۔ کچھ شریر لٹیں چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اسے یوں مصروف سے انداز میں گھر کے کام کرتا دیکھ کر کمر کے دل میں گدگدی سی ہونے لگی۔ وہ سر جھٹک کر مسکرایا جب ساتھ کے کمرے سے مرتضیٰ نکلا۔ وہ ڈیرے جانے کو تیار تھا۔ سفید شلوار قمیض اور خاکی شال کندھوں پر ڈالی گئی تھی۔ آنکھیں سنجیدہ جبکہ ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ کمر کو دیوار کے ساتھ گمسم کھڑا دیکھ کر وہ پہلے تو حیران ہوا، پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو مسکراہٹ دبا گیا۔ میری بہن کو تاڑ رہے ہو بے شرم؟ وہ ذرا روب سے بولا تو جھاڑو لگاتی زینی بھی چونکی۔ جھاڑو کونے میں رکھے وہ ہاتھ جھاڑتی سنک کی جانب چل دی۔ کمر نے شرمندہ ہوتے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اسے مرتضیٰ کے آنے کی خبر ہی نہ ہو سکی۔ نہیں تو میں تو ہاں کبوتر دیکھ رہا تھا۔ مرتضیٰ نے مسکراہٹ ضبط کی، پھر ایک نظر اسے دیکھا اور اٹاری کی جانب چل دیا۔ پھوپھی، کمر کہتا مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا کمر پراٹھے کا شوقین ہے، تبھی جان بوجھ کر اس کا منہ کھلوانا چاہا۔ ساتھ ہی نیچے بچھی چٹائی پر بیٹھ گیا۔ اچھا نہ کھا، رومانہ نے لاپرواہی سے کہا، ساتھ ہی ایک بھرپور نظر مرتضیٰ پر ڈالی جو سر جھکائے مسکرا دیا۔ رومانہ بھی شرارت سمجھ گئی۔ امی، یہ لالا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ لالا؟ اس نے مڑ کر مرتضیٰ کو ٹھوکا دیا۔ تبھی وہ بھی اٹاری میں چلی آئی۔ اسے آتا دیکھ کر کمر نے چپ سادھ لی، کیونکہ پیچھے ہی گلشیر بھی تھے۔ زینی مرتضیٰ کے قریب ہی جا بیٹھی۔ رومانہ نے ہاٹ پاٹ اٹھا کر ان کے درمیان دھرا۔ زینی، چائے نکال پیالوں میں۔ مڑ کر زینی کو مخاطب کیا تو وہ سر ہلاتی ایک بار پھر اٹھی اور دوسرے چولہے پر پڑی چائے کی پتیلی کپڑے کی مدد سے اٹھا کر نیچے رکھی، پھر سٹینڈ پر پڑے کپ اٹھا کر ترتیب میں چننے لگی۔ گلشیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پتری، تو نے اسکول نہیں جانا؟ زینی نے سر اٹھا کر خاموشی سے ان کی جانب دیکھا، پھر سر جھکا گئی۔ وہ کل کے واقعے کے بعد شدید خوف کے زیر اثر تھی، وجہ سفیر کا ظالمانہ انداز تھا۔ رومانہ پراٹھا سیک رہی تھی۔ مڑ کر اسے دیکھا جو سر جھکائے چائے کپ میں نکال رہی تھی، پھر گلشیر کی جانب دیکھا جس کے ساتھ بیٹھا مرتضیٰ بھی جواب کا منتظر تھا۔ پتہ نہیں کل سے یوں ہی خاموش ہے، کہتی ہے میری طبیعت نہیں ٹھیک اسی لیے اسکول نہیں جانا۔ چائے کپ میں انڈیلتے اس کے ہاتھ لہجہ بھر کو کانپے، مگر جلد اس نے لغزش پر قابو پا لیا۔ خیریت ہے زینی، کسی نے کچھ کہا ہے؟ مرتضیٰ کے سوال پر ایک بارگی سے اس کا دل دھڑکا تھا۔ اب کی بار لغزش ایسی تھی کہ گرم چائے ہاتھ پر چلک گئی۔ وہ بلبلا کر رہ گئی۔ تکلیف حد سے سوا تھی۔ فوراً ہی آنسو آرزوں پر بہہ نکلے۔ رومانہ نے جلدی سے توا چولہے سے اتار کر نیچے رکھا۔ آئے ہائے ستیہ ناس! وہ تیزی سے اٹھی، ساتھ ہی اس کو اٹھایا۔ کمر کا نوالا ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ مرتضیٰ جانچتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے ذہن میں چلتی ہر پریشانی کو بھانپنے لگا ہو۔ ٹھنڈے پانی کے ٹب میں ڈبو دے ہاتھ، گلشیر تیزی سے بولا۔ منڈیر پر بیٹھے کبوتر بھی پریشان ہو چکے تھے۔ جہاں پریشان تھے وہیں خوش بھی تھے کہ آج سارا دن زینی ان کے سامنے رہے گی۔
مرتضی کی جانچتی نظریں ابھی تک اس کی طرف متوجہ تھیں۔ یونیورسٹی میں آج خاصی چہل پہل تھی۔ وجہ یہ تھی کہ آج نیو ایڈمیشن اسٹوڈنٹس آنے تھے۔ سینئر کو تو کمر کس کر میدان میں اتر چکے تھے۔ بھائی یہ دن روز روز تھوڑی آتے ہیں۔ جونیئر بیچارے بے فکروں کی طرح یونیورسٹی آ رہے تھے۔ وہ اپنی بلائی جانے والی شامت سے بے خبر تھے جو کچھ ہی دیر میں بلائی جانی تھی۔ زعیم اور سائم آج مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ بلاک میں وقفے وقفے سے کوئی ایک آدھ چیخ سنائی پڑتی۔ یہ معصوم اور برداشت نہ کرنے والی سیدھی سادھی عوام تھی جن کی چیخیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بلا وجہ ہی نکلتی رہتی تھی۔ زعیم گیٹ کے قریب ہی پہنچ گیا، بینچ پر بیٹھا اور سائم ارد گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ انہیں ابھی تک اپنا مطلوبہ شکار نہیں ملا تھا اور تبھی ارد گرد چکر کاٹتے سائم کی بلا ارادہ نظر گیٹ پر پڑی تو وہ چونک کر رکا۔ آنکھوں میں شناسائی کی چمک آئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے بینچ پر بیٹھے زعیم کو جا لیا۔ زعیم، وہی لڑکیاں! زعیم کو موقع پر یاد نہ آیا۔ اس نے حیرانی سے سائم کی جانب دیکھا۔ او بھائی، کون سی لڑکیاں؟ نام بتا، مجھے یاد نہیں، اتنی تو ہیں۔ وہ دانت نکالتے ہوئے معصومیت سے بولا۔ سائم نے ماتھا پیٹا۔ ارے وہی مال والی لڑکیاں، وہ جڑواں بہنیں۔ جڑواں کہنے کی دیر تھی، زعیم ایک لمحے میں بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے سر ادھر ادھر گھمایا۔ وہ انہیں بھولا نہیں تھا، اب وہ بھولنے والی چیز ہی نہیں تھی۔ گیٹ کے پاس دیکھ بھائی، ایک جیسے کپڑوں میں ہیں۔ سائم نے اس کا سر گھما کر گیٹ کی جانب کیا۔ گیٹ کے پاس ہی وہ دونوں کھڑی تھیں، کچھ نروس، کچھ پرجوش۔ تو یعنی وہ ان کی جونیئر تھی۔ زعیم نے پل بھر میں مڑ کر برابر کھڑے سائم کو دیکھا۔ دونوں کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ ان دونوں کے سامنے تھے۔ السلام علیکم۔ شرافت کا عملی مظاہرہ کرتا یہ سائم تھا، جبکہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے کڑا زعیم شرارتی نظروں سے صفا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے مسلسل دیکھنے پر صفا چڑ سی گئی۔ کیا ہے؟ سائم سے بات کرتی مروہ بھی خاموش ہو گئی اور صفا کی جانب دیکھنے لگی جس کا چہرہ دھواں دھار ہو چکا تھا۔ وہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ بڑے ضبط سے کھڑی ہے۔ مسکراہٹ زعیم کے ہونٹوں پر رینگنے لگی۔ سر جھکائے اس نے مسکراہٹ ضبط کی، پھر نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو آنکھوں میں وہی چمک اور شرارت تھی۔ یونیورسٹی کا پہلا دن ہے؟ زعیم نے شرافت سے جھوٹ بولا۔ سائم نے گردن موڑے اسے دیکھا۔ اسی پل زعیم نے بھی گردن موڑے اسے دیکھا، پھر آنکھوں سے اشارہ کیا جس کا مطلب سمجھتے ہوئے سائم نے مسکراہٹ ضبط کی۔ مروہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو کیا آج آپ لوگوں کا بھی پہلا ہی دن ہے؟ اس نے چہکتے ہوئے لہجے میں پوچھا، جبکہ صفا بازو سینے پر باندھے کھڑی تھی۔ سوالیہ نظریں ان دونوں پر جمی ہوئی تھی۔ نہیں، دنیا میں آئے تو 22 برس بیت گئے ہیں، مگر یہاں پہلا دن ہے۔ اس اجنبی بھری دنیا میں ہمیں کوئی اپنا نہیں مل رہا اور تبھی ہماری نظر گیٹ پر پڑی اور ہم نے آپ دونوں کو دیکھا۔ نہیں، دنیا میں آئے تو 22 برس بیت گئے ہیں، ہاں، مگر یہاں پہلا دن ہے۔ اس اجنبی بھری دنیا میں ہمیں کوئی اپنا نہیں مل رہا اور تبھی ہماری نظر گیٹ پر پڑی اور ہم نے آپ دونوں کو دیکھا۔ یقین جانے ایسا لگا جیسے صحرا میں پیاسے کو پانی کا کنواں مل گیا ہو۔ سائم کی مبالغہ آرائی جاری تھی، جبکہ زعیم بھی اس کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے زور و شور سے سر ہلا رہا تھا۔ مروہ تو ان کے کہے پر ان کے تاثرات دیکھ کر ایمان لے آئی تھی، جبکہ صفا کشمکش میں تھی۔ ہمیں تو ریگنگ کا خوف کھا رہا ہے۔ زعیم نے ترچھی نگاہوں سے صفا کی جانب دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ میں نے سنا ہے یہاں ریگنگ بہت سخت ہوتی ہے۔ صفا کچھ متاثر ہو کر بول پڑی۔ زعیم نے بڑے ضبط سے مسکراہٹ دبائی۔ شیرنی قابو میں آ رہی تھی۔ توبہ توبہ! سائم نے دونوں ہاتھ کانوں کو لگائے ایک دم کہا تو صفا اور مروہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے کہ سخت نہ کہیں، جابر، یا بہت سخت کہہ لیں۔ پریشان صورت بنائے اس نے جملہ مکمل کیا۔ صفا اور مروہ دونوں کے چہروں کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ حالات بہت خراب ہیں۔ ابھی ایک لڑکی اتنی خوش اندر گئی تھی اور اب جب باہر آئی تو رو رہی تھی۔ اس پر رنگ پھینکے گئے تھے۔ زعیم نے ٹکڑا لگایا۔ سائم نے اسبات میں سر ہلایا اور آٹا بھی پھینکا تھا، اس کے بال خراب ہو چکے تھے۔ سائم کے انکشاف پر دونوں کے ہاتھ بیک وقت اپنے بالوں پر جا ٹھہرے۔ اب؟ صفا پریشانی سے بولی۔
زعیم کچھ پل سوچنے کی اداکاری کرتا رہا، پھر ایک دم ہی خوش ہو کر تالی بجائی۔ میرا ایک کزن یہاں سینئر ہے، وہ ہمیں ایک سیف کمرے میں بند کر دے گا اور جیسے ہی کلاسز کا آغاز ہوگا وہ ہمیں باہر نکال لے گا، یوں ہم ریگنگ سے بچ جائیں گے۔ ہاں یار، تو سیف نے کہا تھا، میرے ذہن سے یہ بات کیسے نکلی؟ شکر ہے تجھے یاد آ گئی۔ سائم نے ایسے کہا گویا زعیم نے اس پر احسان عظیم کر دیا ہو جس کا قرض وہ اتار ہی نہیں سکتا تھا۔ صفا اور مروہ کچھ کشمکش میں رہیں۔ ٹھیک ہے، جلدی کریں۔ بالآخر مروہ بول اٹھی۔ زعیم نے فون نکالا جس کے ذریعے اسے ناٹک کرنا تھا، پھر بڑی ہی ادا سے ایکسکیوز کرتا ایک جانب چلا گیا۔ چند منٹ تک فون کان کو لگائے سر ہلاتا رہا، پھر مسکراتے ہوئے فون بند کیا اور ان کی جانب تیزی سے چلا آیا۔ جلدی چلیں، ایسے قدموں میں برکی بھری جیسے پیچھے طوفان آ رہا ہو۔ وہ تینوں بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ 3-4 چکر کاٹنے اور ادھر ادھر گھومنے کے بعد وہ یونیورسٹی کے اس حصے کے جانب چلے آئے جو بہت کم استعمال ہوتا تھا۔ وہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ یہ کمرہ پریئر روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ آج کل یہاں کی مرمت چل رہی تھی، اسی لیے یہ حصہ بند تھا اور آج یونیورسٹی میں نئے آنے والے طالبات کے سبب مزدور بھی چھٹی پر تھے۔ زعیم نے سائم کی طرف مسکراہٹ اچھالی جس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، مطلب یہی تھا کہ بھائی سب تیاری مکمل ہے۔ دروازے کے پاس رک کر زعیم ایک جانب ہوا۔ سائم نے کنڈی کھولی، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ چونکہ اندر ضروری سامان نہیں تھا اسی لیے یہاں کا لاک نہیں لگایا جاتا تھا۔ یہاں ہم محفوظ رہیں گے نا؟ صفا نے اندر جانے سے قبل تصدیق چاہی۔ میں کہتا ہوں ٹینشن ہی نہیں لینی آپ دونوں نے۔ زعیم نے انہیں مکمل مطمئن کرنا چاہا۔ وہ سر ہلائے اندر داخل ہوئی۔ ان کے اندر داخل ہونے کی دیر تھی۔ زعیم کے اشارے پر دروازہ تھامے کھڑے سائم نے پل بھر میں ہی دروازہ کھینچ دیا۔ وہ دونوں ابھی تک صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر جو سمجھ آیا وہ بہت خطرناک تھا۔ اگر یہ مذاق تھا تو بےہودہ تھا۔ ہوش تب آیا جب کنڈی لگنے کی آواز آئی۔ سلامت رہو جونیئرز۔ چہکتے ناروں نے انہیں بتایا تھا کہ وہ بہت برا پھنسی ہیں۔ انہوں نے مڑ کر ادھر ادھر دیکھا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ کچھ روشنی اوپر بنے روشن دان سے اندر آ رہی تھی، شاید یہاں کی لائٹ خراب تھی۔ ہوش میں آتے ہی وہ دونوں چلانے لگی، مگر اب کیا فائدہ تھا؟ وہ دونوں شیطان تو انہیں وہاں بند کیے گیٹ کی جانب جا رہے تھے۔ اس ویرانے میں دور دور تک کوئی ان کی آواز سننے والا نہیں تھا۔ صفا کے مطابق سب سے بری ریگنگ ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ ان پر یقین تم نے کیا، تمہاری وجہ سے ہوا۔ صفا اپنے بیگ سے مروہ کو پیٹنے لگی۔ میری وجہ سے؟ شاباش میں صفا، کیا کہنے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ مروہ نے اس کا بیگ کھینچ کر زمین پہ پٹکا۔ موبائل ہے تمہارے پاس؟ مروہ نے ایک دم چونکتے ہوئے پوچھا، ساتھ ہی جھک کر بیگ اٹھایا۔ کہاں؟ تم نے کہا تھا پہلا دن ہے، برا تاثر نہ پڑ جائے، اسی لیے میں نے گھر ہی چھوڑ دیا۔ مروہ نے اسے گھورا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ایک دم ہی کسی کہکہے کی آواز سنی، یوں لگتا تھا کہ کوئی چڑیل ہنس رہی ہے۔ دونوں کا چہرہ خطرناک حد تک پیلا پڑ گیا۔ وعدہ کرتی ہوں یہاں سے زندہ نکلی نا تو ان دونوں بھائیوں کو ایسا سبق سکھاؤں گی کہ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ صفا اور مروہ چیز کیا تھی۔ یہ صفا تھی جس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ ابھی وہ دھوکے باز، جھوٹے، مکار آدمی اس کے سامنے ہوتے اور وہ ان کے ساتھ نہ جانے کیا کر بیٹھتی۔ موسم نے انگڑائی لی اور یکا یک ہی بادل برستے چلے گئے۔ خوب بارش کے بعد آسمان 2 رنگوں میں ڈھل گیا، کچھ سرمئی اور کچھ نیلے رنگ میں۔ پرندے ایک بار پھر پر پھیلائے محو پرواز ہو چکے تھے۔ ہر شے گل و گلزار ہو چکی تھی۔ ٹھنڈی ہواؤں نے روح کو فرحت کا احساس بخشنا شروع کر دیا۔ ایسے میں ڈیرے کا ہر گل، ہر شاخ اور ہر ڈال پر بارش کے قطرے پڑے، ایسے معلوم ہوتے گویا کسی سونار نے ہیرے اور موتی جڑتی ہوں۔ گھاس کی ہریالی کچھ مزید بڑھ گئی تھی۔ ایک چھجے تلے تپائی ڈالی گئی تھی جس پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے، ساتھ حقہ پڑا تھا جس میں دہکتے کوئلے چند لمحے پہلے ہی ڈالے گئے تھے۔ تبھی ان کے چٹکنے کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ تپائی پر نیم دراز سفیر آنکھیں سکیڑے جانوروں کے پنجرے کی جانب دیکھ رہا تھا، پھر نظروں کا زاویہ وہاں سے ہٹ کر روش پر آ رکا، جہاں گیٹ کھلنے کے 5 منٹ بعد ایک گاڑی داخل ہوئی تھی۔
گاڑی کا دروازہ کھولے بخش باہر نکلا، سر کو ہلکا سا خم دیے سفیر کو سلام کیا، پھر گھوم کر دوسری جانب کا دروازہ کھولا اور جھک کر سامان نکالنے لگا۔ وہ ابھی حویلی سے سفیر کا کھانا لے کر آیا تھا۔ کھانے کے شاپ پر ایک ملازم کو تھما کر وہ سفیر کی جانب چلا آیا۔ سفیر کے پاس آنے پر اسے سفیر کے خراب موڈ کا علم ہوا۔ تھوک نگلے وہ سفیر سے کچھ فاصلے پر پڑی ایک کرسی پر آ بیٹھا۔ سرکار، خیر تو ہے، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ اس نے لا تعلق بنتے ہوئے پوچھا۔ سفیر نے حقے کی نال تھامی، گہرا کش بھرا، چند ثانیے خاموش رہا، پھر دھواں فضا میں خارج کرتے سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ میں نے تجھے کیا کہا تھا؟ کیا کام سونپا تھا؟ تجھے بولا تھا کہ اس چھوکری کی ہر خبر دے مجھے، پھر تو کہاں مرا ہوا تھا 2 روز سے کہ مجھے خبر ہی نہ دی، میری حکم عدولی کی۔ سفیر کا لہجہ بے لچک اور سخت تھا۔ بخش کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ معذرت سرکار، وہ چھوکری 2 دن سے سکول نہیں آ رہی۔ کیوں؟ تو نے مجھے بتانا ضروری سمجھا؟ اس کی بات کاٹ کر سفیر نے اپنی بات جاری رکھی۔ بخش نے سر جھکا دیا، وہ نادم نظر آتا تھا۔ سرکار معاف کر دیں، میں 2 روز سے حویلی کے کاموں میں مصروف تھا۔ بڑے سرکار کا حکم تھا کہ زمینوں کے سارے کاغذات ان کے سامنے پیش کیے جائیں، بس ان کاغذات کی پیشی میں بہت مصروف تھا۔ مجھے وقت ہی نہ ملا کہ اس چھوکری کی کوئی خبر نکلواتا۔ وہ سر جھکائے بول رہا تھا۔ سفیر اسے چند لمحے دیکھتا رہا۔ واقعی وہ پچھلے 2 دنوں سے بہت مصروف تھا۔ سفیر کچھ نرم پڑا۔ تم ان کے نہیں، تم میرے ملازم ہو، کوشش کیا کرو کہ میرا کام ہمیشہ پہلے کرو۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی تپش تھی جو بخش کو شدت سے محسوس ہوئی۔ ہاتھوں کو باہم مسلتے ہوئے اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ جو حکم سرکار بولیں گے تو ابھی جا کر خبر نکلواؤں؟ اس نے مؤدب انداز میں پوچھا۔ سفیر نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اب اس سے روبرو ملاقات کل ہی ہوگی، اور اگر کل بھی نہ ہو پائی تو مجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس کے لہجے میں ہلکی ہلکی تپش اب تک موجود تھی۔ بخش نے اسبات میں سر ہلایا۔ تب تک ملازم کھانا لے آئے تھے، جس کی اشتہا انگیز خوشبو نے سفیر کو حقہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ آواز کسی چڑیل کی نہیں تھی، یہ اس الارم کلاک کی آواز تھی جو وہ دونوں یہاں لگا کر گئے تھے۔ رونے کے سبب مروا کا کاجل بہہ نکلا تھا۔ انہیں یہاں بند ہوئے نہ جانے کتنا وقت ہو گیا تھا، نہ جانے وہ کتنی بار دروازہ بجا چکی تھی، وہ کتنا چیخ چلا چکی تھی، لیکن کوئی بھی اس جانب نہ آیا۔ صفا تو ہمت سے کام لے رہی تھی، مگر مروا دل چھوٹا کیے بری طرح رو رہی تھی۔ مروا، میں نے اب 2 لگانی ہے۔ صفا کی بات ابھی ادھوری رہ گئی تھی جب کنڈی کھلنے کی آواز آئی اور چند لمحے بعد ہی دروازہ کھلا۔ چوکھٹ کے پار کھڑے سائن نے دانت نہ گھسے۔ معذرت، مگر میں آپ دونوں کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا، تبھی زائم سے چھپ کر یہاں چلا آیا۔ آپ دونوں باہر آ جائیں، مگر زائم کو مت بتائیے گا کہ یہاں سے میں نے آپ کو نکالا ہے۔ سائم کا ننھا سا دل یہ دکھ برداشت نہیں کر پایا تھا، نتیجتاً وہ یہاں تھا۔ صفا کے تنے نکوش ڈھیلے پڑے۔ مروا نے بھی آنسو پوچھے اور فوراً سے بیگ اٹھائے باہر نکل آئی۔ صفا بھی اپنا بیگ اٹھائے اس کے پیچھے ہی آ گئی۔ کچھ دیر پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ آپ بہت برے ہیں، مگر اب لگتا ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، مروا چہکتے لہجے میں بولی۔ صفا خاموش کھڑی تھی۔ سائم کے مسکراتے لب مزید پھیل گئے۔ مروا اس کے برابر سے ہو کر آگے بڑھ گئی، جبکہ صفا نے قریب سے گزرتے ہوئے آہستہ لہجے میں کہا، زئیم کی خیر نہیں، اب وہ جانتا نہیں ہے ابھی مجھے۔ پھر ایک نظر سائم پر ڈالے خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ سائم خاموشی سے رخ موڑے انہیں پل پل دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ در حقیقت اسے زئیم کے لیے افسوس بھی ہو رہا تھا۔ رات مزید تاریک ہوتی جا رہی تھی۔ آسمان پر تارے ایسے موجود تھے گویا کسی نے کالی چادر پر افشاں الٹ دیا ہو۔ تحت نگاہ پھیلے آسمان کی وسعت ناپنا ناممکن تھا۔ رات کی فسوں خیز خاموشی اور تاریکی دونوں کا ساتھ بہت پرانا تھا۔ رات عاشقوں کے لیے بہت معنی رکھتی ہے کہ جب بستر پر لوٹیں دن بھر کی سب پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور رہ جاتی ہے تو یادیں یار جو انہیں رلاتی ہے، تڑپاتی ہے، تو کسی کو مسکرانے پر مجبور کرتی ہے۔ مگر کشف کے معاملے میں ایسا نہیں تھا کہ وہ تو اس محبت سے ابھی واقف ہوئی تھی، ہجر کے لمحے اور لمبی سیاہ راتوں سے اب جا کر واقفیت پا سکی تھی۔ فراق یار کی بارش اور وصال یار اس کے نصب میں تھا ہی نہیں۔ نصب نہیں، نصیب میں تھا یا نہیں،
وہ اس بات سے ناواقف تھی۔ وہ سب قسمت پر چھوڑے اپنا فرض ادا کر رہی تھی جو اسے ادا کرنا تھا، مرتضیٰ سے محبت۔ یہ محبت اس پر حق رکھتی تھی اور وہ فرض ادا کرنے پر مجبور تھی۔ یہ اس کے لیے مجبوری ہرگز نہ تھی، یہ اس کا امتحان تھا۔ جہاں ہجر، عذاب ہر منزل کو پار کیے اسے مرتضیٰ تک پہنچنا تھا۔ دل تیری نظر کرم کو ترستا تو کیا کرتے، تو پاس سے انجان بن کر گزرتا تو کیا کرتے، تو کہنے کو قریب تھا ہمارے مگر تو پاس ہو کر پاس نہ تھا تو کیا کرتے، تجھے پانے کی جستجو میں مر گئے ہم، تو پھر بھی نہ ملا ہمیں تو کیا کرتے۔ وہ چند لمحے یوں ہی کروٹیں بدلتی رہی مگر جلد ہی اس کھیل سے اکتا کر بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج مرتضیٰ یہیں حویلی میں ٹھہرا تھا، ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ اس کے اتنے قریب تھا اور نیند اس پر مہربان ہو جاتی۔ کمبل ہٹا کر وہ آہستہ سے بستر سے اتری، مومی پاؤں ٹھنڈے فرش پر جمائے تو یکلخت ہی سردی کی شدید لہر اس کے بدن میں سرایت کر گئی۔ وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ جھرجھری لیے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سفید کھلی شلوار قمیض پہنے اس نے بھورے بالوں کی آبشار کھول رکھی تھی۔ صوفے پر پڑی خاکی چادر اٹھا کر لپیٹی اور آہستگی سے اپنے پیچھے دروازہ بند کیے وہ راہداری میں نکل آئی۔ ہلکے قدم اٹھاتے وہ سیڑھیاں اترتی نیچے چلی آئی۔ سامنے لاؤنج تاریک اور خاموشی میں پڑا تھا۔ لاؤنج کی گھڑی 12 بجا رہی تھی۔ اس کی نظر گھڑی سے ہٹی اور اس کھڑکی پر آ جمی جو زنان خانے کی واحد کھڑکی تھی جس سے باہر بڑا لان نظر آتا تھا۔ چونکہ حویلی اور لان فاصلہ رکھ کر بنائے گئے تھے اسی لیے کھڑکی سے دیکھنے پر یوں معلوم ہوتا گویا لان بہت نیچے ہے۔ وہ آہستگی سے وہاں آ کھڑی ہوئی۔ مخروطی انگلیوں نے پردے کو سرکایا تو وہ ایک جانب ہو گئے۔ اب باہر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ لان میں کوئی ذی روح نہ تھا، مکمل خاموشی اور سکون تھا۔ لان میں چلتی روشنیاں اندر تاریک لاؤنج کو بھی روشن کرنے لگی تھیں۔ ایسے میں کھڑکی کے پاس کھڑی وہ حسن کی مورت بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ گہری سوچ میں غرق تھی جب اس کی نظر اچانک لان میں پڑی جہاں مرتضیٰ سرونٹ کوارٹر سے نکلا تھا اور خاموشی سے باہر لان میں چہل قدمی کرنے لگا تھا۔ کشف کی نگاہیں بھی اس کے ساتھ ہی ہر فاصلہ طے کر رہی تھیں۔ وہ کسی گہری سوچ میں مگر نظر آتا تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بھوری شال زیادہ استعمال کرتا تھا، شاید اسے یہ رنگ بہت پسند تھا۔ مرتضیٰ کی نظر ابھی تک اس پر نہیں پڑی تھی جو دل تھامے اس کی راہ میں کھڑی تھی۔ مرتضیٰ خیالوں سے نکلا تو ایک عجیب سی کشش نے اسے روک دیا۔ اسے کسی کی نظروں کی کشش محسوس ہوئی۔ اس نے ایک دم چہرہ موڑے بائیں جانب دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر گردن موڑے حویلی کی جانب دیکھا پر پرشکوہ عمارت پوری آب و تاب سے کھڑی تھی۔ وہ یہاں کھلی ہوا لینے آیا تھا۔ اسے کل سے زینی کا رویہ پریشان کر رہا تھا۔ وہ گھر جانا چاہتا تھا مگر سفیر نے آج اسے حویلی روک لیا تھا کیونکہ اسے صبح ہی صبح مرتضیٰ کو شہر بھیجنا تھا۔ تھوڑی دیر کی چہل قدمی کے بعد وہ اندر جانے کو مڑنے ہی لگا جب اس کی نگاہ زنان خانے کی واحد کھڑکی پر پڑی۔ وہ رات کے اس پہر کھڑی لڑکی کوئی اور نہیں کشف ہی تھی۔ ہوا کے دوش پر اس کی زلفیں اڑ رہی تھیں۔ بلا شبہ وہ حویلی کی اکلوتی لڑکی تھی اور شاید اسی لیے سارا حسن اسے مل گیا تھا۔ اس کا دیدار مرتضیٰ پر بھاری پڑا تھا۔ پہلی مرتبہ مرتضیٰ نے حویلی کی کسی عورت کو بغیر نقاب کے دیکھا تھا۔ شال سے خود کو ڈھانپے وہ موسم سے بے نیاز کھڑی یک ٹک اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں جو پیام تھا وہ کئی فاصلے پر کھڑے مرتضیٰ کو بخوبی سمجھ آ گیا تھا۔ جو وہ سمجھ رہا تھا وہ اسے سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ جس راستے پر کشف چل پڑی تھی وہ راستہ ٹھیک نہیں تھا۔ اسے کشف کو وہاں سے واپس لانا تھا، چاہے زبردستی ہی صحیح۔ وہ جانتا تھا یہ ناممکن ہے۔ اس کی خود پر پڑنے والی نظریں کیا تھیں؟ کشف کو لگا ساری دنیا کی خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دی گئی تھی۔ وہ ہواؤں میں اڑنے لگی۔ اسے یہ موسم پہلے کبھی اتنا حسین معلوم نہ ہوا تھا مگر آج جیسے موسم بھی اس کے ساتھ محو رقص تھا۔ اسے لگا یہ تارے، یہ رات، یہ زمین، یہ ہوا اور وہ خود محو رقص ہے اور محور مرتضیٰ کی ذات ہے۔ محبت میں یہی تو ہوتا ہے، محبوب کی ذات کو محور بنا لیا جاتا ہے اور اسی کے گرد رقص لازم ہوتا ہے۔ وہ ابھی ان خوشیوں کو ٹھیک سے محسوس بھی نہ کر پائی جب وہ سنگ دل
سب جان کر بھی انجان بنتے واپس پلٹ گیا۔ کشف کو لگا کوئی تان ٹوٹی تھی۔ وہ محو رقص تھی مگر اب گھومتے گھومتے زمین پر آ گری تھی۔ یکدم ہی رات اس کے لیے مزید تاریک ہو گئی۔ چاند کی بچی روشنی بھی جیسے ماند ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں جلتی قندیلیں بھی بجھ گئی۔ ٹھنڈ سے برف ہوئے سرخ و سفید گالوں پر گرم سیال بہہ نکلا، ایک کے بعد دوسرا، اور پھر جیسے آنسوؤں کو نکلنے کا راستہ مل گیا تھا۔ میری زندگی تو کچھ نہیں، تیری یاد کا کمال ہے کہ آتی جاتی سانس کو بھی تیری نظر کرم کا سوال ہے۔ So میرے عزیز listeners, this is the end of episode 1 of the novel ساک۔ Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me.